अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मैं हूं सलमान हसन। क्या बात है सलमान भाई, क्या बात है यार। वेलकम टू द पॉडकास्ट सलमान भाई। थैंक यू। क्या हाल है यार। आपकी इस म्यूज़िक में और आपकी इस आवाज़ में जो है ना, वो हमारे जितने भी लोग हैं देखने वाले, उनका बहुत सारा नॉस्टैल्जिया जाग गया होगा, क्योंकि आप उन अव्वलीन आवाज़ों में से हैं जो कि हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आते ही हमने सुनी थी जियो के ऊपर। तो माशाल्लाह बड़ा, मुझे लगता है आपसे ज़्यादा जो आपके बड़े भाई, आपके वालिदैन वो देखते होंगे मुझे। नहीं, मुझे भी जो है ना बचपन से शौक था असल में। तो मैं भी क्लास 4 से आपके खबरनामे सुन रहा हूँ, वो वकला तहरीक सारी और वो 2002 का इलेक्शन और वो सब कुछ। शुरू यहीं से करना चाहूँगा कि ये जो आपने अभी आवाज़ एक बोली है बड़े मशीनी से अंदाज में, बड़ा कमाल, हर कोई ऑब्वियसली नहीं बोल सकता। हम आपको बहुत अरसे से देख रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे। सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था बेसिकली, वो हम आज जानना चाह रहे हैं। सिलसिला जो करीबी हैं और जो जानते हैं वो ज़ाहिर वाकिफ़ हैं, जिनका किरदार है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, मुझे सलमान हसन बनाने में। बेसिकली तो ये कहानी एकदम, आप कहते हैं ना कि फास्ट रिवाइंड करके आप एकदम करके पीछे चले जाते हैं। ये वो मेरे लिए इस वक्त आपने बात की है। पहले मैं बताऊँ, वो जो जिस म्यूज़िक से मैंने स्टार्ट किया ना, ये वाकई आप यकीन जानें कि उस ज़माने में ना फैज़ान, ये बात है तकरीबन 2004-05 की, काफ़ी मतलब पुरानी बात है। तो 2002 में जियो आया था और हम देखते थे, हम भी उसी वक्त ज़ाहिर है जियो देखते थे। 2003 में जो है वो मैंने जियो ज्वाइन किया था। अच्छा। और मैंने एज एडमिन NHR ऑफिसर जियो ज्वाइन किया। अच्छा। हाँ जी। और ये वाकई नई इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए। हाँ, नहीं, मेरे बहुत से लोग ज़ाहिर है, मैंने कहा कि जो जानते हैं, जो और जो आपके साथ रहे हैं या बहुत आपको क्लोजली फॉलो करते हैं, तो उनको पता है, जिनके साथ मैंने काम भी किया। मैं 1 साल मैंने HR एडमिन में काम किया और मेरा जो ट्रांसफ़र हुआ था इन हाउस ट्रांसफ़र था, यानी कि मैंने मुझे शौक़ तो था, मैंने जाके अच्छा। अब आपने ये बताया, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, लेकिन मैं इससे पहले की कहानी भी थोड़ा जानना चाहूँगा कि आप मतलब बाकायदा आपकी तालीम थी मीडिया की, कोई एम एम्बिशन था मीडिया के हवाले से? HR ही में आपकी हायरिंग कैसे हुई, वहाँ तक कैसे पहुँचे आप? HR में मेरी हायरिंग ऐसे हुई कि मैंने उससे पहले अप्लाई किया था, कज़न कह लें आप, ठीक है। अब वो मेरा ज़ाहिर है बहनोई भी है। अच्छा। वो Day 1 से जियो में था। अच्छा। ज़ाहिर है, देखें, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप लोग इसको बुरा मानते हैं कि सिफारिश करना ये अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन आज मुझे आप बताएं कि आजकल कहीं भी आप जाएं तो रेफरेंसेस मांगे जाते हैं ना आपसे। बिल्कुल मांगे जाते हैं। CV में भी करिकुलम वाइटे जिसे हम कहते हैं। बाय द वे, मैं अब उस CV को जो है, मैं कहता हूँ आज भी वो CV है, सिर्फ उसका जो वर्डिंग है ना, यानी कि उसके जो मीनिंग है वो बदल गया है। एब्रीविएशन। हाँ जी, एब्रीविएशन बदल गई है। अब वो पहले करिकुलम वाइटे होता था CV, अब आपका जो CV है वो आपके क्लिक्स एंड व्यूज़ हैं। अच्छा, क्लिक्स एंड व्यूज़। एग्जैक्टली। अच्छा। तो अब जो क्लिक्स एंड व्यूज़ हैं आपके, उससे फैसला होता है बहुत कुछ। उस वक्त CV देख के होता था, तो हम ज़ाहिर रेफरेंस लिखते हैं हमेशा कि ये फ़लाँ मेरा रेफरेंस है। तो मैं भी ज़ाहिर है उसके रेफरेंस से गया, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया। और आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरा पहला इंटरव्यू फॉर न्यूज़ एंकर जिन्होंने लेना था, वो अब इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब। मैं गया और आवारी टावर्स में उस ज़माने में ऑडिशंस हो रहे थे और मुझे ज़ाहिर सी बात है, मैंने बताया ना कि मंजर ने मुझे कहा कि भाई तुम्हें शौक़ है, बताओ वहाँ ऑडिशंस हो रहे हैं, आना है। मैंने कहा बिल्कुल। उसने वहाँ फिर इन्फॉर्म कर दिया, उन्होंने मुझे कॉल की कि जी फ़लाँ टाइम पे आप आ जाइएगा आवारी टावर्स। अच्छा जी, मैं चला गया। वहाँ गया तो मैंने बताया जी मैंने ऑडिशन देना है। अच्छा, ऑडिशन देना, आइए वो बैठिए, वो अभी आते हैं। तो फिर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जो हैं वो आए, तो अपना जो उनका एक मखसूस अंदाज़, हाँ भाई सलमान हसन जी। मैंने कहा जी सलमान हसन। अच्छा, आप मंजर के रेफरेंस है? मैंने कहा जी मैं मंजर के रेफरेंस है। अच्छा, तो आप खबरें पढ़ने का शौक़ है? मैंने कहा जी डॉक्टर साहब। अच्छा, चलिए आएँ, फिर आपका ऑडिशन करते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये हुई, वो मुझे ले गए और जैसे आपने बड़ा एक खूबसूरत सा ये स्टूडियो बनाया हुआ है, तो उस वक्त उन्होंने एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करके आवारी टावर्स में ही कराची में एक स्टूडियो नुमा एक जगह बनाई हुई थी, जहाँ पर प्रैक्टिसेस भी होती थी न्यूज़ की, और वहाँ पर जो है वो ड्राई रन जिसे हम कहते हैं ना, वो चलता था। इस लैंग्वेज में हम कहते हैं ड्राई रन होता था, कि वो ये होता था कि जी बाकायदा न्यूज़ पढ़ी जा रही है वहाँ से, वो ज़ाहिर ऑन ईयर नहीं हो रही है, ऑन ईयर नहीं हुए थे, लेकिन पढ़ी जाती थी। ये मैं शायद आपको 2002 की बात बता रहा हूँ, ये जो मैं बात बता रहा हूँ। अच्छा, वो मैं गया। अच्छा, डॉक्टर साहब ने मुझे बिठा दिया स्टूडियो में, जैसे यही चेयर है ना, इस पर आ गया। अच्छा जी बैठे, ये चंद पेपर्स मुझे दे दिए। नहीं हुए आप उस सिचुएशन में? नहीं, मैं असल में
جب آپ کہتے ہیں نا کہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کانفیڈنٹ تھے آپ ہاں الحمد للہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, بہت زیادہ نہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں اس زمانے میں نیا ذرا نا وہ کہتے ہیں نا لندن پلٹ پڑھائی وڑھائی کر کے ذرا بزنس مینجمنٹ کی تو واپس آیا تھا. تو بزنس مینجمنٹ میں آپ کا ہاں جی اچھا اکاؤنٹس اینڈ بزنس مینجمنٹ, اور وہی ریزن تھا کہ پھر میری میں بتاتا ہوں ہوا کیا نا, یہاں سے آگے چلتے ہیں. اچھا وہ مجھے بٹھا کے چلے گئے ڈاکٹر صاحب نا, اللہ ان کے درجات بلند کرے, جنت نصیب کرے. لوگ ان کو جیسا مرضی کہیں جو بھی کہیں, بٹ میں ان کو ہمیشہ ایک زبردست قسم کا ایک سمجھ لیں انسان کہتا ہوں, خاص کر جو ٹی وی کی پرسنالٹی ہے, ون آف دا بیسٹ. تو انہوں نے مجھے بٹھایا اور اس کے بعد کافی دیر گزر گئی, 10-15 منٹ. میں وہ دیکھتا جا رہا ہوں خبریں, اچھا میں نے پڑھ لی, مجھے تقریباً میں نے رٹ لی کہ میں نے یہ پڑھنی ہے. وہ آئے نہیں واپس. پھر کیا ہوا کہ ایک دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک جو صفائی کے لیے شاید کوئی اندر آیا, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا بھائی جان وہ میں ڈاکٹر صاحب کیا ویٹ کر رہا ہوں, آئی نہیں ابھی تک. ڈاکٹر, میں نے کہا ڈاکٹر عامر لے گا. اچھا وہ نظر تو نہیں آ رہے آفس میں. اب میں گھبرایا, خیر میں تھوڑا سا نا اندھیرا تھا, اتنی لائٹ نہیں تھی اس وقت اسٹوڈیو میں, لائٹ کھولنی ہوگی انہوں نے. وہ میں باہر نکل آیا, پھر میں جا کے میں نے کسی اور کو بتایا, میں نے کہا جی وہ ڈاکٹر عامر, وہ تو چلے گئے گھر. اچھا میں نے کہا مجھے بٹھا کے, ہاں جی وہ کہہ رہی تھی ان کو کوئی کال آئی تھی, وہ بس نکل گئے. واللہ عالم پتہ نہیں کدھر گئے, کیا کیا نہ. میں نے کبھی دوبارہ جب ہم تھے ادارے میں ساتھ, میں نے کبھی پوچھا بھی نہیں. لندن سے نہ آئی ہو کال ان کو, ہے پتہ نہیں کہاں سے اس وقت آئی تھی. اس زمانے وہ سن بھی تھا نا. ہاں جی ایگزیکٹلی. اچھا تو مجھے خیر وہ بہرحال اس کے بعد انہوں نے مجھے, جو وہاں لوگ تھے انہوں نے کہا چلیں آپ کا آڈیشن, یا آپ کا آڈیشن تو چھوڑیں ہم انٹرویو کر لیتے ہیں. اب وہ جب انہوں نے انٹرویو کیا تو اس میں ایسے نستعلیق, اس میں ایسے ثقیل قسم کے سوالات, اور وہ سارے ظاہر وہ اینکر بننے کا مطلب آسان تھوڑی ہے نا کہ آپ نے اینکر بننا ہے. اچھا جی مجھ سے وہ پوچھتے ہیں جی آپ کو کس کی جو ہے وہ نثر پسند ہے. اور یہ انٹرویو کون کر رہا ہے؟ یہ انٹرویو نادیہ مظہر صاحبہ, ٹھیک ہے, اور ایک ایکٹر ہیں بڑے پاکستان کے, یعنی کہ وہ مختلف چینلز پہ نمودار ہوتے رہے, نام چھوڑیں بس ان کا. اچھا مطلب یہ انٹرویو ڈاکٹر عامر جاکر نہیں کر رہے, یہ نہیں کر رہے. وہ اسی وقت ہوا نا, انہوں نے کہا چلو ہم نے اتنی دور سے آئے, ہم نے انٹرویو تو کرنا ہے نا, اچھی بری بات ہے کہ اس کو واپس بھیجیں. خیر جناب نادیہ مظہر صاحبہ جو ہیں وہ, کیونکہ وہ خود بھی پروڈکشن میں تھیں, اور عبدالرؤف صاحب کا وہ پروگرام میرے خیال ہے اس کی پروڈیوسر تھی شاید. خیر وہ جناب انہوں نے انٹرویو کر لیا, اس میں مجھ سے پوچھا نثر کس کی پسند ہے. میں نے کہا جی مجھے تکا مارا, میں نے کہا جی امجد اسلام امجد کی. اچھا امجد اسلام امجد کی نثر پسند ہے آپ کو, اچھا. اب وہ میں نے کہا نا وہ ٹائم تھا کہ آپ لندن سے واپس آئے ہیں پڑھ پڑھا کر, اور آپ کے دماغ میں جو ہے وہ کچھ اور چیزیں چل رہی ہیں, اور اچانک آپ کو, میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. شوق تھا, پیشن تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح ہے. بہرحال وہی ہوا جس کا پتہ تھا کہ وہ نہیں ہونا ہے, اور یہ اچھی بات تھی. دیکھیں میں ریفرنس سے بھی گیا, لیکن اس کے باوجود میرٹ پہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی فی الحال نہیں, ٹھیک ہے, ابھی ان سے اچھے لوگ ہیں ہمارے پاس. خیر اس کے بعد پھر اتفاق ایسا ہوا کہ میں ایک کمپنی میں آلریڈی پھر میری جاب لگی, میں وہاں کرتا رہا, اور وہ میں تھا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں. میں نے وہاں تقریباً شاید 6 مہینے کام کیا. اس کے بعد پھر ایک جاب نکلی جو کہ ایڈمن کے لیے تھی, ایڈمن جیو کے ایڈمن کے لیے. تو جب میں نے یہ انٹرویوز دیے تھے نا, تو ایچ آر والوں کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ وہ انفارمیشن چلی جاتی ہے, اور اس میں میری ساری انفارمیشن چلی گئی تھی, ڈیٹا چلا گیا تھا کہ اچھا یہ اس کے بیک گراؤنڈ نے یہ پڑھا ہے. وہ مجھے نا پھر دوبارہ ایک کال آئی کہ جی آپ فلاں کے ریفرنس سے آئے تھے, کیا آپ اس کام میں انٹرسٹڈ ہیں. میں نے کہا جی وائی ناٹ. یہ آپ نے کیوں کہا ویسے, کیونکہ آن اسکرین جاب تو تھی نہیں. کوئی بات نہیں, لیکن جیو ایک اس وقت ایک اسٹیبلش ادارہ تھا, ایک برانڈ تھا. ایگزیکٹلی ہاں, اور برانڈ تو بن ہی رہا تھا, لیکن اسٹیبلش ادارہ تھا. سب کو پتا تھا کہ یہاں پر اگر مطلب جاب ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور مجھے بہرحال میں گیا دوبارہ. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ایک اور میں نے انٹرویو دیا, اس انٹرویو میں بھی مجھے وہ سیدھا لے گئے COO کے پاس. اچھا جی, اب پتہ چلا کہ جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی میں اس پہ پورا نہیں ہوتا تھا اس ٹائم کے اوپر. ریکوائرمنٹ فار ایڈمن, ہاں جی, جو جاب تھی ان کی, ٹھیک ہے. اچھا جی, جو ایڈمن وہ تھے نا مینیجر, انہوں نے ایک بات مجھے اس وقت کہی, کہتے ہیں یار مطلب مجھے نہیں کہی, جس ریفرنس سے میں گیا تھا منظر نے کہا یار یہ لڑکا نا مجھے اچھا لگا, اس میں اسپارک ہے, ابھی اس کے ریلیونٹ کوئی جاب یہاں ہے نہیں, لگ نہیں رہا مجھے کہ ہے, بٹ یہ مجھے پتا ہے کہ یہ میں مطلب یہ آئے گا کہیں سے نہیں. اچھا میں اس کے بعد پھر بھول گیا, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. لیکن پھر ایک پراپر ایڈمن ڈپارٹمنٹ میں ایک جاب آئی, اور وہ جو وہاں سے کوئی صاحب تھے وہ چھوڑ کے, یا ان کو دبئی بھیجا تھا, وہاں جیسی ایک اسپیس ہوئی نا, انہوں نے مجھے کال کر دی, آ جاؤ جی.
उस पर भी ये नहीं कि आज हायरिंग है, नहीं, फिर इंटरव्यू हुआ, उसके बाद एक नहीं 2 इंटरव्यूज़ हुए, फिर मैं मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि एक प्रोसेस है। सही है। आप बेशक रेफरेंस से भी जाए ना, वहाँ एक प्रोसेस फॉलो होता है, और ये बहुत से इदारों में आई एम श्योर कि है। उस वक्त जियो था वो, खैर बहरहाल मेरी हायरिंग होगी, मैं 1 साल तक उस डिपार्टमेंट में काम करता रहा। फिर मेरे लिए आसानी ये हो गई कि मुझे जब इन हाउस ऑडिशंस हो रहे थे तो मैंने वहाँ कुछ लोगों से, ज़ाहिर है आप जिक्र करते हैं ना कि मुझे भी बड़ा शौक है, मैंने इंटरव्यू दिया भी था एक दफ़ा, मैं नहीं कामयाब हुआ था। तो आपको पीछे हटना नहीं चाहिए, पैशनेट है तो पैशनेट रहें आप। मुझे एक दिन हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट के उस ज़माने में जियो में अहमद साहब होते थे, अहमद साहब की मुझे कॉल आई। उन्होंने कहा सलमान वो असल में छोटी सी बात आगे बताता हुआ बढ़ूँ कि क्योंकि मैं एडमिन में था ना, तो पूरे इदारे के लोगों के जो मसाइल होते थे ना, उनके फ़ोन का मसला, हाँ जी, उनकी छुट्टियों का मसला, ये सारा आता था मेरे पास। और मैं अल्लाह का शुक्र है सबसे अच्छा एक ताल्लुक़ होता था, तो लोग रिगार्ड करते थे, इज़्ज़त जो है ना वो उस वक्त मिलना शुरू हो गई थी। तो इस वजह से भी उन्होंने कहा कि यार ये अच्छा लड़का है, इसको ज़रा हम, क्योंकि ऑडिशंस तो हो ही रहे हैं। मुझे जब बताया अहमद भाई ने, मैंने कहा जी मैं कहाँ हूँ, उन्होंने कहा आ जाओ 6ठे फ्लोर पे आ जाओ। मैंने कहा ओके जी। मैं 6th फ्लोर पे पहुंचा, वहाँ पे जनाब ऑडिशंस हो रहे थे। एक प्रोड्यूसर थी बिज़नेस डेस्क की, उनको मैंने बताया, उन्होंने यूँ ऊपर से नीचे तक देखा, उन्होंने कहा अच्छा चलो आ जाओ, मतलब नहीं तक तुम भी आ जाओ ठीक है। अच्छा वहाँ फौजान बस में जब मैं बैठा हूँ ना, तो मैं ज़्यादा लंबी बात ना करें, नहीं वहाँ बैठ के बस मैंने जब दिया अपना ऑडिशन, तो उसमें फ़ायदा ये हुआ कि मैं PCR, लाइटमैन, कैमरामैन, प्रोड्यूसर सबको जानता था, तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई था। और जब उन्होंने, और मैंने बताया कि मुझे वो शौक़ अपने स्कूल के ज़माने से था कि जब क्लास में टीचर आके कहती थी ना कि जी किताब निकालें और उसमें से चैप्टर नंबर 5 का पैराग्राफ नंबर 2 कौन पढ़ेगा, मैं सबसे पहले हाथ खड़ा करता था। अच्छा। आउट लाउड पढ़ने का शौक़ था कि मैं पढ़ूंगा। वहाँ से वो पढ़ने का शौक़ था एक जो पैदा हुआ, वो यहाँ फिर ज़ाहिर काम आया। जब प्रॉम्प्टर पे ख़बर आई, उन्होंने कहा ये पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर फंबल के मैंने खबरें पढ़ दी। वो ऑडिशन अच्छा हुआ, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर्स आए, उन्होंने मुझे फिर बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई हम आपका फिर इंटरव्यू हुआ ये नहीं कि ऑडिशन हो गया तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं जी प्रॉपर इंटरव्यू होगा। उसमें हमें पूछा था, तो मैंने कहा था मेरा स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मेरा जो आगाज़ हुआ, जब मैं हायर हुआ, तो मुझे फिर एज ए स्पोर्ट्स एंकर उन्होंने हायर किया जियो ने। अच्छा। इंटरनल ट्रांसफ़र हुआ मेरा, मैं एडमिन से फिर स्पोर्ट्स न्यूज़ में चला गया। वहाँ से स्पोर्ट्स की खबरें पढ़ता हुआ, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता 2-3 महीने के बाद मुझे दुबई भेज दिया, और वो फिर उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ। जियो उन दिनों मुझे दुबई से ऑपरेट हो रहा था। जी हाँ, लाइव दुबई से होता था, और बाकी सारी खबरें स्पोर्ट्स बिजनेस की रिकॉर्ड होके या प्रोग्राम्स रिकॉर्ड होके, FTP हम उसको कहते थे, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर जो टेप्स होती थी वो बाय हैंड भी जाती थी। और जब मैं न्यूज़ में आया था ना, उससे पहले जब मैं एडमिन में था, तो मैं 2-3 दफ़ा टेप्स लेकर एज एन एडमिन ऑफिसर ट्रैवल करके गया था, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स होते थे जो लास्ट मोमेंट पे रिकॉर्ड होते थे और उनको ऑन एयर होना होता था। तो वो तरीका ये होता था कि टेप बाय हैंड दुबई जाएगी। आप सोचें हम टेप्स लेके सिर्फ जो है वो दुबई जाते थे, हमारी मौजी होती थी, वहाँ जाके हम अगले दिन वापस आ जाया करते थे। ये तो बड़ा यार और तरह का ज़माना था। खैर लेकिन ये वो वाला ज़माना है जिस वक्त जो है वो आपके साथ जो है वो मेरा ख्याल है तारिक मतीन और बहुत सारे तालिब हैदर और AR के अंदर उसी ज़माने में क्राउल हसन और वसीम बदामी, ये लोग भी न्यूज़ एंकर्स के तौर पे काम कर रहे थे। जी हाँ, मुझे वसीम बदामी आज भी याद है कि हम रिचमंड होटल दुबई में थे, तो एक दिन मसूद रज़ा जो एंकर हैं वो एक दिन आए, तो कहने लगे यार मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए। तो तारिक मतीन से उनकी ज़रा ज़्यादा दोस्ती थी, तो आए, हम लोग रिचमंड दुबई में रहते थे, बर दुबई में, तो वहाँ आ गए, हम मुलाकात हुई। तो एक अपने साथ एक हवन्नक सा एक लड़का लेके घूम रहे थे। कौन? तो उस लड़के को मिलाया, कहते हैं कि जी ये हमारा दोस्त है, अभी आया, इसने एज एन एंकर ज्वाइन किया है। तो अब वो इधर उधर देख रहा है कैसे आप, ठीक है? हाँ ठीक है। तो वसीम नाम है इनका जी, वसीम बदामी। बट ही इज़ अ वंडरफुल गाय, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टाइल वही है आज भी वसीम बदामी का, ठीक है ना, वही मासूमाना, वही हवन्ना कंदा है। अच्छा सलमान भी, अच्छा ये हो गया, अच्छा मजा, ओके ठीक है। तो वो चीज़ जो थी ना उस वक्त ज़ाहिर है एकदम नहीं, वैसे इतने मासूम वो लगते हैं, इतने वो है नहीं अंदर से, आप भी जानते हैं उनको माशाल्लाह पूरे तरीके से। बहुत बातें राज की होती है ना नहीं राज की नहीं, मतलब उनकी हाजिर जवाबी और हाजिर दिमागी की बात कर रहा हूँ कि माशाल्लाह बहुत शार्प और बड़े, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा मेहनती भी हैं। आप देखें कि जब रमज़ान आता है तो वो रमज़ान ट्रांसमिशंस भी कर रहे हैं, अपना शो भी कर रहे हैं, तो बहुत मेहनती बल्कि वो सहाफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं कि वो क्रिकेट के ऊपर भी शो कर रहे हैं, रमज़ान में भी शो कर रहे हैं, कुछ मल्टीटास्किंग है ना, मल्टीटास्किंग। अभी आपने जिक्र किया डॉक्टर आमिर लाक़िब हुसैन का, उनके भी सबसे बड़ा मेरा ख्याल क्रेडिट है, आप भी खैर बेहतर बता सकते हैं कि उनका भी मतलब कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के तौर पर वो ज़्यादा बजाय इससे कि मजहबी स्कॉलर या कुछ और सियासतदान। मैं तो उनको रिलीजियस एंटरटेनर कहता हूँ,
ڈاکٹر عامر لیاقت کو. اچھا یہ ہوتے ہیں انٹرٹینر یہ والے؟ دیکھیں پروگرام وہ ریلیجس کرتے تھے لیکن ساتھ میں آپ کو یاد ہوگا کتنا انٹرٹین کرتے تھے. بلکہ میں تو اس زمانے میں نا ایک ان کا کہتے ہیں نا ایک مزاح کے طور پہ ایک بات کہا کرتا تھا. آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرام آتا تھا عالم آن لائن. بالکل. اس میں نے بھی 2-3 دفعہ کالس کی تھیں. اچھا ہاں جی, اور سوال کیے تھے, اس میں سوالات کرتے تھے, جواب ملتا تھا. تو مجھے یاد ہے جب میں آ گیا تھا اور پھر ہم ایک ہی ادارے میں کام کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, ان سے رشتہ بڑا اچھا ظاہر بن گیا تھا. تو میں ایک دن ایسے ہی ذرائع مذاق میں نے ان سے یہی کہا, میں نے کہا کہ انہوں نے کہا یار سنا ہے میں تم میری نقل بڑی اچھی اتارتے ہو سلمان سے. تو میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب اتفاق سے کہتے ہیں میرے سامنے اتار کے دکھاؤ ذرا, بتاؤ ذرا کیسے. اچھا اب میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے جو عالم آن لائن آتا تھا نا, تو اس میں ہمارا کوشش ہوتی تھی کہ یار ہمیں شامل کریں, ہمارا سوال لیں, لیکن آپ جو ہیں وہ زیادہ تر خواتین کے سوالات زیادہ لیا کرتے تھے. تو میں نے کہا میں نے اسی پہ آپ کا ایک وہ بنایا ہے کہ جی جب ایک مثال ہے کہ میں کال کر رہا ہوں تو اب آپ ڈاکٹر عامر لیاقت تھوڑا کر کے دکھائیں. اب وہ فرض کریں کہ جی کال جی السلام علیکم, اب وہاں سے آواز آئی جی خاتون کی نا, جی السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب میں فلانا بات کر رہی ہوں. جی جی کیسی ہیں آپ, کیا نام ہے آپ کا, کہاں سے بات کر رہی ہیں, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. اچھا جی اب یہ میں ڈاکٹر صاحب کو بتا رہا ہوں سامنے بھی نا, اور کچھ دوست اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کیا سوال ہے آپ کا. اب جی میرا سوال یہ ہے جی. اچھا جی اور کوئی سوال آپ کا. جی ایک اور سوال بھی ہے ڈاکٹر صاحب, اور وہ یہ ہے. اب ڈاکٹر صاحب کہیں گے اچھا ماشاء اللہ جی کیا سوال ہے زبردست, اچھا کوئی اور سوال ہے آپ کا. اچھا جی وہ سوال بھی جو ہے نا انہوں نے کہ جی یہ اچھا جی ماشاء اللہ جی بڑا زبردست, اچھا بس ٹھیک ہے کافی ہے اور تو کوئی سوال نہیں ہے. اچھا جی ٹھیک ہے جی اب آپ لائن پہ رہیے گا کیونکہ علامہ صاحب سے ہم اس کا جواب لیں گے, تو آپ اس کو سنیے گا, اور یہ وہ ٹھیک ہے جی لائن پہ رہیے گا. ہاں لائن پہ رہیے گا. اب وہ جواب آ گیا. اس کے بعد اب جناب میں نے کہا کسی بندے نے کال کر لی, جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, جی میں بات کر رہا ہوں محمد عرفان, جی ذرا جلدی سوال کا جواب جلدی سوال کیجیے ذرا پلیز. ٹائم ہمارے پاس کم ہے, ذرا جلدی کیجیے. ڈاکٹر صاحب ہنس کے بہرحال تو میں ان کو بعض معنوں میں, آپ کو پتہ ہے وہ جیو کے پہلے نیوز اینکر ہیں. بالکل, وہ بلکہ پہلی خبر شاید انہوں نے پڑھی تھی. ایگزیکٹلی. تو میں اچھا وہ زندگی میں بھی جب جتنی ہماری ملاقاتیں رہی, میرے پاس آج بھی ان کے وائس میسیجز سیو ہیں. بہت محبت کرتے تھے, گالم گلوچ بھی بہت کرتے تھے. ہم چلے گئے بتایا نہیں تو یار سلمان حسن بھی بہت وہ ہیں, آپ آئے کیوں نہیں, ٹھیک ہے نا, ملے کیوں نہیں, اقرار الحسن سے ملنے چلے گئے تم سلمان ہیں, بہت ہی تم کمینے انسان ہو, تم ہیں بات کڑائی پیاری ہے تمہیں زیادہ. ہاں اب میں تمہیں نا اپنے ہاتھ کا کھانا کھلاؤں گا. اب میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میری غلطی ہوگی, اچھا بتائیں کیا کرنا ہے. میں نے کل آؤ جو بھائی, میں نے توبہ سے بھی ملوانا ہے تمہیں, اور یہ وہ اس وقت توبہ ہی تھی سیکنڈ. تو ہم اگلے دن فون کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب فون ہی نہیں اٹھا رہے. پھر جب دوبارہ یہاں لاہور آئے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا آپ نے کیا کیا. یار سلمان حسن میں تم سے معذرت چاہتا ہوں یار, میں سو گیا تھا. میں نے ڈاکٹر صاحب یار اس طرح کرتے ہیں. جب عالم آن لائن کی بات کی, اس میں آپ نے بتایا کہ آپ بھی کالز کرتے تھے, اس میں ایک بڑی میم بھی وائرل ہوتی ہے نا کہ یار دوبارہ بس بٹھانے اس آدمی کو. وہ کیا سین تھا, وہ ریئلٹی تھی یا وہ اسکرپٹڈ تھا؟ وہ جب آیا تھا نا کہ بڑی نازک صورت حال ہے. نہیں وہ ہوتا یہ تھا, ہم آف دا ریکارڈ ہم نے بھی کئی دفعہ نا ڈاکٹر صاحب سے, میں نے بھی ذاتی طور پہ کہا تھا, ڈاکٹر صاحب آپ اتنی کھل کے باتیں کر لیتے ہیں کیمرے کے سامنے, بے شک بریک ہوتی ہے کچھ ہوتی ہے, یہ نا آپ احتیاط کیا کریں, یو نیور نو کہ خدا نہ خواستہ کل کو. تو انہوں نے کہا یار کچھ نہیں ہوتا یار, یہ ٹھیک ہے صحیح ہے وہ. اور وہ بڑے نا کانفیڈنٹ ہو کے ظاہر باتیں کرتے تھے, بڑی کھل کے باتیں کرتے تھے ڈاکٹر صاحب. تو اب تو دنیا میں نہیں ہے. ہاں میں سمجھ گیا, وہ بڑی نازک صورتحال ہے. اصل میں وہ نا بڑے کچھ چیزوں کو نا کاٹ کے ٹکڑے جوڑے گئے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جو ویڈیو تھی اس میں وہ ٹکڑے بہت سارے جوڑ کے بنائے گئے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے فیبریکیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں. میں نے کہا نا بہت ساری باتیں دیکھیں, کیمرے سے ہٹ کے وہ ایک عام انسان, ٹھیک ہے, وہ باتیں کرنے والے انسان, وہ شوقین آدمی, کھانا پکانا ان کا شوق اور باتیں کرنا ان کا شوق, تو پھر انسان کہیں نہ کہیں لوز ٹاک کر جاتا ہے. ایک بھرپور زندگی, ایک خوشگوار زندگی, ایک زبردست قسم کی زندگی, لیکن ساری باتیں ایک طرف رہتے ہوئے ایک بہت انفارچونیٹ اینڈنگ ہوئی. اینڈ صحیح بات ہے, بڑا انفارچونیٹ. اتنے عظیم, اتنے بڑے ایک ٹی وی پرسنالٹی, اس کا اینڈ ایسا ہونا نہیں چاہیے. بہت بڑے براڈ کاسٹر, آپ یقین جانیں کہ میں لکی ہوں, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی میں نے عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ کام کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے.
آمین. اچھا تو آپ کے اس کے بعد جو ہے وہ نیوز اینکرنگ کا سلسلہ شروع ہوا. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جب پہلی خبر پڑھنی تھی جس روز آپ نے آن ایئر ہونا تھا, وہ لائیو ہونا تھا ریکارڈڈ, جب آپ نے پہلی خبر پڑھی لائیو اس وقت کی کیا کیفیات تھیں, ذرا اس بارے میں تھوڑا بتائیں. پہلی خبر دیکھیں ریکارڈنگ ہوتی تھی اس زمانے میں, خبریں ریکارڈ کرتے تھے, ریکارڈ کر کے وہ پھر آن ایئر ہوتی تھی, اور ہم جاتے تھے, ہم وہ ریکارڈنگس کر لیا کرتے تھے, 2 اینکرس کو بٹھا کے وہ اوپننگ کلوزنگ السلام علیکم جو میں نے بھی جس سے آغاز کیا نا. تو بائی دا وے یہ جو میوزک ہے آپ کو پتہ ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ آج تک چل رہے ہیں, یہ ندیم جعفری صاحب نے بنایا ہے. اچھا, جو معروف میوزیشین بھی ہیں, سنگر بھی ہیں, کمپوزر ہیں, ایگزیکٹلی خود سنگ بھی کرتے ہیں ندیم جعفری. تو یہ انہوں نے بنایا ہے بیسیکلی. ہاں جی, بڑا مشہور ہوا ظاہر ہے, اور آج تک ان کا ٹریڈ مارک ہے. بات یہ ہے خیر وہ جو میری پہلی لائیو, مجھے خبر تو یاد نہیں ہے لیکن جو بریکنگ نیوز تھی نا, سوری یعنی کہ بیپر جس میں ہم نے آڈیو بیپر کرنا تھا, وہ میں نے آسما شیرازی کا کیا تھا پہلی دفعہ لائیو. آسما شیرازی کا؟ اچھا, وہ اسلام آباد سے انہوں نے کوئی بیپر دینا تھا. اچھا اچھا, وہ پارلیمنٹ کو تو نہیں کہ پارلیمنٹ سے؟ جی 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 بالکل بالکل, کوئی بریکنگ تھی ان کے بعد انہوں نے بیپر دینا تھا, اور ہمیں آواز آئی کہ جی یہ لائیو ہوگا. اب سوچیں آپ, پہلی دفعہ میں بیپر لائیو کرنے جا رہا ہوں, تو میرے دل کی جو دھڑکن تھی نا, وہ کاؤنٹ ڈاؤن آتا ہے نا ہمیں, 10 9 دھک دھک 8 دھک دھک 7 دھک دھک 6 دھک دھک 5 دھک دھک 4, یعنی بڑھ رہی تھی لٹرلی. اور میں نے بھی ہلکی سی سانس لی, آن ایئر ہوئے, ٹھیک ہے, میں آیا, میں نے کر کے پھر سوال کیا, انہوں نے جواب دیا, اور میں نے شکریہ ادا کیا, اور اس کے بعد میں نے ایسے کر کے ایک ریلیکس جیسے کہتے شکر الحمدللہ یہ لائیو میں نے پہلی دفعہ کیا, یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد عادت ہو گئی, ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن جو میری زندگی کی پہلی بڑی بریکنگ نیوز تھی وہ تھی 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نائٹ شفٹ میں تھا, اور جو ہمارے مارننگ میں اینکر آنے تھے جاوید اقبال صاحب, جنہوں نے پھر کنٹینیو کرنی تھی شفٹ, وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے مجھے یاد ہے. اچھا, اب وہ تھوڑا سا شاید کسی آفس کی گاڑی سے آتے تھے, آفس کی گاڑی لیٹ ہو گئی, تو اتنی دیر میں ایک بریکنگ آئی کہ جی زلزلہ آیا ہے پاکستان میں, ہم نے اس کو خبر بریک کرنی ہے. اور آپ لوگ دبئی میں تھے؟ ہم لوگ دبئی میں تھے جی, لائیو کرنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے. اچھا, میں بیٹھا ہوا تھا اندر کیونکہ ابھی میری شفٹ آلموسٹ اینڈ ہو چکی تھی, 8 بج رہے تھے صبح کے, اور میں بس گھر جانا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی اینکر جو بھی ہے اس کو بٹھاؤ جلدی سے, بریکنگ کرنی ہے. میں بیٹھا, بریکنگ شروع ہوئی, ہم نے بریک تو کر لی خبر, لیکن پھر تھوڑی دیر بعد آ کہ جی یہ ہم دوبارہ اس کے اوپر کر رہے ہیں اور لائیو کرتے رہیں گے, ابھی اس کے اوپر ہی رہیں گے. تو پھر اسلام آباد سے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک بیپر آنا شروع ہوا جنید اقبال کا, جو کہ اسلام آباد میں مارگلا ٹاور گر گیا تھا, اور وہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے گرا ہوا دیکھ رہے تھے, اور وہ بیپر دے رہے تھے, ایکسپلین کر رہے تھے. وہ پھر ہم نے 1 سے 1.25 گھنٹے کنٹینیو بریکنگ نیوز کی تھی. اچھا, اور وہ میری زندگی کی پہلی اتنی لمبی ایک لائیو ٹرانسمیشن تھی. پھر جب وہ اس میں ہم نے بریک لی, آئی ڈونٹ نو, پھر وہ جوائن کیا جاوید اقبال نے, پھر وہ پورا دن لائیو رہے تھے جاوید اقبال, ظاہر سینئر اینکر تھے. تو میں بہت بڑا ہوا تھا نا, بہت اچھا فضان, اس وقت اس دن جس دن زلزلہ آیا نا, اس کی تباہی کا اندازہ اس کے نیکسٹ ڈے اسے ہوا تھا. ظاہر ہے رپورٹنگ آنا شروع ایگزیکٹلی, جب فوج نے جا کے سروے کیا ہے نا, اور وہاں سے خبریں آنا شروع ہوئیں. اس زمانے آپ کو پتہ ہے یہ سوشل میڈیا اس طرح سے اتنا تو تھا نہیں, تو وہ نیکسٹ ڈے اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت بڑی تباہی ہو گئی ہے. میرے خیال ہے شاید 70-73 ہزار افراد اس میں شہید ہوئے تھے. بلکہ وہ تو ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کبھی جائیں شمالی علاقے کا تو ابھی تک اس کی تباہیاں نظر آتی ہیں, ابھی تک ریکنسٹرکشن وہاں پہ نہیں ہو سکی. خیر, یہ تو آپ نے بتائی سب سے پہلی بڑی خبر. زندگی کی سب سے بڑی خبر آپ نے کون سی پڑھی ہے جو بریک کی ہو, کوئی بریکنگ نیوز ہو جو آپ کی زبان سے ادا کے پورے پاکستان نے سنی ہو؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے, لیکن ایسی خیر کافی ساری تھیں. میرا خیال یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو قافلے میں 18 اکتوبر 2007 کو کارساز میں جو حملہ ہوا تھا, دھماکہ ہوا تھا, وہ خبر بھی بریک کی تھی. اس کا بھی بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے. دلچسپ ان سینس کہ ہم نے پوری ٹرانسمیشن کر لی, 4 بجے سے 12 بجے تک ہماری ڈیوٹی تھی. دبئی میں ہم تھے, میں اور مسعود رضا, شام 4 سے 12, ٹھیک ہے نا. وہ ظاہر ہے وہ اس میں محترمہ آ بھی گئیں, ایئرپورٹ سے ان کی ریسیونگ سب کچھ ہو گیا, وہ قافلہ چل رہا ہے سارا سب کچھ, اور ہم نے ان کو 12 بجے تک پھر وہ کامران خان صاحب بھی آ کے انہوں نے شروع کر دیا تھا لائیو ہونا کراچی سے. مطلب اس زمانے میں ایک آپشن یہ تھی کہ وہ ہو جایا کرتے تھے. یہ بات کی بات ہے, 2007 کی بات ہے. خبریں لیکن دبئی سے ہی ہوتی تھیں لائیو, کیونکہ اسٹوڈیو وہیں بنا ہوا تھا سب کچھ.
اچھا ایک دم جب وہ بلاسٹ ہوا ہے نا, اور بلاسٹ کے بعد ابھی وہ چل ہی رہے تھے, میرا خیال ہے شاید کامران خان ہی کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب کامران خان صاحب اٹھ جائیں گے, اب اینکرز اس کو کنٹینیو کریں گے. اتفاق ایسا تھا کہ 12 بجے سے جس اینکر کی شفٹ تھی وہ بہت جونیئر اینکر تھی, ابھی اس نے چند دن پہلے ہی جوائن کیا تھا اور دبئی آئی تھی. ہمارے انچارج خرم کلیم صاحب ہمارے پاس آئے, میرے اور مسعود رضا کے پاس. انہوں نے آ کے کہا کہ جی جو انچارج تھے ہمارے خرم کلیم صاحب دبئی میں, وہ آئے, انہوں نے مسعود رضا اور مجھے بٹھایا. انہوں نے کہا کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی بریکنگ ہے اور ابھی تو چلنی ہے, ابھی تو خان صاحب بس اٹھنے والے ہیں, آپ دونوں میں سے کسی ایک نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. اب وہ جناب علی جو اینکر تھیں اس کو تو انہوں نے آن ایئر نہیں کیا. اب مجھ سے اور مسعود سے انہوں نے پوچھا کہ آپ دونوں میں سے کون بیٹھے گا. میں نے کہا کہ جی آپ بتا دیں جس نے بیٹھنا ہے, ہم دونوں ہی نے 8 گھنٹے کی شفٹ کر لی تھی. میں نے کہا یار آپ دونوں فیصلہ کر لیں. ہم نے کہا یار کیسے کر لیں, ہم میرا اچھا دوست ہے مسعود بہت, ہمیں کوئی یہ تھا ہی نہیں کہ جی یہ کرے یا میں کروں, جو بھی ہو. ظاہر ہے 8 گھنٹے کے بعد پھر 8 گھنٹے پوری شفٹ ایک اضافی کرنی تھی. تو انہوں نے کہا یار ایک کام کرو, تم دونوں مسئلہ نا ٹاس کر لو. اچھا پھر ہم دونوں نے ٹاس کیا. اس ٹاس میں یہ ہوا کہ میں شاید ہار گیا یا جیت گیا, جو بھی ہو میرے اوپر آیا کہ جی میں نے رکنا ہے. تو پھر رات 12 سے صبح 8 بجے تک پھر لائیو ٹرانسمیشن, کیونکہ اس میں آپ کو پتہ نا کہ وہ اس زمانے میں مطلب جیو ہی ایسا ادارہ تھا جو لوگ دیکھتے تھے, چینل تھا جس کو لوگ دیکھتے تھے بیٹھ کے. تو ہم نے پھر پوری کوریج کی, بیٹھے رہے ساری رات. یہ ون آف دا نیوز ہے. اس کے علاوہ بہت ساری خبریں ہیں, میں یاد آ جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ جس کو ظاہر ہے بریک بھی کیا, جس کو دی اور بتایا, لیکن یہ ایک ایسی خبر بہت بڑا ایونٹ تھا بالکل. جو ہے وہ مطلب سیاسی ٹیمپریچر جب اپنے عروج کے اوپر تھا مشرف, اس کے بعد وہ سارا. یہ بتائیں جو بریکنگ نیوز کے اندر آپ اچانک جو اینکرز کی جو لاؤڈنس کا سلسلہ شروع ہوا ہے, ضرورت سے زیادہ سنسنی, تو یہ کب سے شروع ہوا ہے کہ ذرا زیادہ اس کو اٹھایا جاتا ہے اور وہ کیا جاتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ شروع ہوا تھا, بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس کی دیکھیں نا ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں. جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ جب جیو بھی ایک ٹرینڈ سیٹر ہے, ظاہر ہے, ٹھیک ہے. نہیں اس معاملے کا یہ جو سینسیشنلزم ہے اس کا ٹرینڈ سیٹر کون ہے؟ چینل کا نام لوں گا تو میں نے کام کیا اس چینل میں. آج یہ پوڈ کاسٹ ہے. ہاں لیکن چینل کا نام بہت سارے ادھار آپ نے چپتا کرنے ہیں. اچھا آپ نے کام کیا اس چینل میں. ہاں چلیے مجھے یاد ہے, میں گیس کر, اچھا میری کوشش ہوتی میں گیس کر لوں. سمر نیوز جب میں تھا اس وقت نہیں. میرے بعد جو وہاں پر کچھ ظاہر سی بات ہے, میرے بعد سے مراد یہ نہیں کہ میں مطلب جب میں وہاں سے چلا گیا ٹیم چینج ہو گئی, دوسرے لوگ بھی آ گئے. دیکھیے ہر ایک کا نا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے کام کرنے کا. ہماری ٹریننگ تھی جیو کی, وہاں پر یہ تھا کہ جتنے عرصے بھی ہم آ رہے ہیں ہماری ٹریننگز ہوتی رہیں مختلف, کافی ڈیسنسی کو مینٹین رکھنا ہے. ایگزیکٹلی. اور وہاں یہ نارمل پروسیجر ہے دنیا میں, آپ کہیں بھی چلے جائیں. میں نے CNN کے اینکر سے بھی ٹریننگ لی ہے جیو میں رہتے ہوئے, فاکس نیوز کے اینکر سے بھی ٹریننگ لی ہے جیو میں رہتے ہوئے دبئی میں. ہمیں ہمیشہ یہ بتائے گا کہ جب بریکنگ نیوز آ جاتی ہے اپنی ٹون نیچے کر لیتے ہیں آپ. نیچے کر لیتے ہیں؟ ہاں جی, یہاں تو الٹا چلتا ہے. الٹا ہے نا ہمارے یہاں صاحب, ٹون نیچے کر لیتے ہیں. انفارمیشن زیادہ سے زیادہ گیدر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور بتانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات آپ کے پاس ہو سکتا ہے 1 یا 2 لائنز ہوں, آپ نے ان 1 یا 2 لائنز کے گرد گھومنا ہے. آپ نے سینوپسس مطلب یعنی کہ بنانے ہیں, لیکن بیسڈ آن فیکٹس. یہ نہیں کہ آپ اہم ہی تکے مارے جائیں. اگر آپ کو بتا دیا کہ جی یہ آج چائے کا کپ جو ہے وہ یہاں پہ رکھا ہے لیکن اس میں چائے کم ہے, ٹھیک ہے, تو اب آپ نے بتانا ہے کہ جی اس میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ چائے کم ہے. کل جب یہ چائے کا کپ آیا تھا اس میں چائے زیادہ تھی, آج جس نے بنائی ہے کیا اس کو کوئی مسئلہ تھا, اس نے کم کی. نہیں, آپ نے نا تھوڑے سے یہ کہتے ہیں نا کہ ممکنات پہ بات کرنی ہوتی ہے. دھماکہ ہو گیا, وہ دھماکہ ایک دم دہشت گردی نہیں ہو سکتی, وہ دھماکہ کوئی سلنڈر دھماکہ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں ایک دم سے شروع ہو جاتا دھماکہ ہو گیا, دھماکہ ہو گیا. ایک دور آ گیا تھا کہ وہ بجلی بھی کڑکے گی نا تو کہیں گے یار بلاسٹ ہو گیا, دھماکہ ہو گیا. اور بغیر سوچے سمجھے ہر دھماکہ خود کچھ دھماکہ ہے. ایگزیکٹلی, یہ غلط ہے, یہ چیز نہیں ہے. تو وہ جو ہمارے یہاں ایک کیونکہ میں نے کہا نا کہ ہم ٹریننگ سے گزرے تھے, ہمیں گاہے بگاہے ہم لکی تھے کہ ہمیں جیو جیسے ادارے میں کام کرنے کا موقع ملا. تو ہمارے جو سینئرس تھے وہ بہت خود بھی ٹرینڈ تھے اور ہمیں بھی سمجھاتے سکھاتے رہتے تھے. اب وہ دور نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے, تو اس میں ہم سیکھتے رہتے تھے ساتھ ساتھ. تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ جب میں وہاں سے چھوڑ کے آیا تو کچھ, حالانکہ اس چینل کا تو موٹو یہی تھا کہ جی سنسنی نہیں صرف خبریں, لیکن وہ بس پھر کچھ نا الٹ ہو گیا. وہاں پر کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے آ کے باقاعدہ, دیکھیں اینکر کا کبھی بھی نا قصور نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اینکر از کنٹرولڈ بائی
PCR کنٹرول روم, اور کنٹرول روم کو جو انسٹرکشنز ہیں وہ جاتی ہیں کہاں سے, نیوز روم سے. اگر آپ کا نیوز ڈائریکٹر یہ کہہ دے آ کے کہ جی یہ آپ آرام سے اطمینان سے خبریں پڑھیں, آپ چیخیں مت, مثال ہے, اور وہی آ کے کہہ دے کہ یار یہ اتنے آرام سے کیوں پڑھ رہے ہو, چیخو نا, چلاؤ, ڈو یو ہیو آپشنز؟ نو. تو اسی اصول سے پھر اینکر کا تو پھر کریڈٹ بھی نہیں ہو سکتا, اگر اچھا کام کیا تو وہ بھی اس کو, میں اینکر کو کبھی قصوروار نہیں ٹھہراتا, اس کا اینکر کو کریڈٹ بھی نہ دیں پھر اس کو اچھے کام کا یا اچھے اگر وہ اپنے تو اس قابل ہے. دیکھیں میں اب جس پوزیشن میں آ گیا تھا یا اب آ گیا ہوں, مجھے کوئی فورس بھی کرے گا نا کہ یار آپ بہت ہائی پچ پہ چیخ کے جو ہے نا وہ آپ خبریں پڑھیں, میں ریفیوز کر دوں گا. اچھا. اور میں اس کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ اور جو میں نے کام کیا اس پہ میں ریفیوز کر سکتا ہوں, اور کیا ہے میں نے یہاں تک کیا ہے کہ میں دنیا ٹی وی میں ایک ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے, اور وہاں پر PCR میں آ کے ایک بہت سینئر مینجمنٹ کے ایک صاحب تھے, انہوں نے آ کے اتنا کہا کہ جی آپ کو یاد ہوگا جب وہ اسلام آباد میں مسئلہ چل رہا تھا اور وہاں پہ PTV پہ حملہ ہو گیا تھا, تو وہ ہم ٹرانسمیشنز کر رہے تھے, دکھا بھی رہے تھے یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے, تو انہوں نے ایک دم مجھ سے آ کے اس میں IFB جو ہوتی ہے ہمارے کان میں لگی تھی, اس میں کہا کہ جی سلمان بتا دو کہ جتنے مارشل لاء لگے ہیں وہ منگل کے دن لگے ہیں یا پتہ نہیں پیر کے دن لگے ہیں, کوئی ایسی بات انہوں نے کہا کہ یہ کہہ دو. مینجمنٹ بول رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی, مینجمنٹ, ٹاپ مینجمنٹ کا بندہ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا, میں کٹ نہیں تھا, میں ظاہر اس پہ ویژول چل رہے تھے, اور میں نے ایسے اشارہ کیا, نہیں نو سر, میں نے کہا نہیں. آپ سوچیں میرے ساتھ میں جو اینکر بیٹھی تھیں وہ سامنے, اور PCR میں ایک سکتہ سا آ گیا کہ یار یہ کس کو منع کر رہا ہے, یہ بندہ چاہے تو یہ باہر نکلے تو سلمان کو ابھی مطلب وہ ریزائن وہ کیا کہتے ہیں اپنا ٹرمینیٹ کر سکتا ہے, اس کو لیٹر دے سکتا ہے. لیکن نہیں, مجھے پتا تھا میں کیا کر رہا ہوں, اور میں نے کس بنیاد پہ جب میں نے یہ کہہ دیا نا, آپ یقین جانیں فضان میں باہر آیا ہوں تو وہ انہوں نے ایسے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے کہتے ہیں یار تو نے ویسے صحیح کیا اچھا اناؤنس نہ کر کے. اس بندے کا نام نون سے شروع ہوتا ہے؟ بس میں یہ نہیں بتاؤں گا, یہ تو بتا دیں. چلیں نون جو ہے نا وہ آج کل ویسے ہی بہت زیادہ ان ہے, تو چلیں کہہ لیں آپ نون سے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ایسے ہاتھ رکھے مجھے کہا کہ یار سلمان تو نے اچھا کیا نہیں پڑھا یہ. میں نے کہا سر اس کے 2 ریزنس تھے. ایک جو آپ نے کہا کہ تمام مارشل لاء آئے تھے, سر میں پڑھ کر گیا تھا, تمام مارشل لاء نہیں پیر یا منگل کے دن آئے تھے, مختلف دنوں میں آئے تھے. یہ اسٹڈی کیا ہوا تھا؟ جی بالکل, میں دیکھ کے گیا تھا. ویسے آئے بھی تو کرنے والی بات تو نہیں ہے نا, اگر آئے بھی تھے تو یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے, یہ تو ٹریویاز ہوتے ہیں نا. اب مماثلت کی جاتی ہے, 1992 کے ورلڈ کپ میں جو ہوا تھا وہ اب 2023 میں بھی ہو رہا ہے, تو کیا ورلڈ کپ جیت جائے گا, مماثلت کی جاتی ہے. تو وہ انہوں نے اس حساب سے. اور میں نے کہا دوسرا پوائنٹ سر, ہم کیوں یہ ترغیب دیں کہ یہ وہ حالات ہیں کہ جس پہ مارشل لاء آنا چاہیے, یا ہم کیوں نام لیں مارشل لاء؟ نہ ترغیب نہ ترہیب. ایگزیکٹلی, ہاں, ہم کیوں کہیں, میں اپنے اینکر کیوں کہے اپنے منہ سے, بس. تو انہوں نے اس کو مجھے پیٹ کیا, انہوں نے کہا نہیں یو آر رائٹ. حالانکہ اس دور میں, آج کے دور میں آپ مطلب تصور نہیں کر سکتے. اچھا خیر, یہ تو آپ تھے اور آپ کی سینیورٹی تھی اور آپ کا پورا ایکسپیرینس تھا کہ آپ نے یہ کہہ دیا, ورنہ وہ جو صاحب ہیں اور جو ہمارے چینلز کے حالات ہیں, کوئی اور تو یہ جرت نہیں کر سکتا. ویسے وہ تو جو اگر کہتے ہیں کہ چیخو, میں نے بہت ساری جرتیں ان کے موجودگی میں کی ہیں وہاں پہ, اور الحمدللہ اپنے کام کی ظاہر بنیاد پہ ہمیشہ کی ہیں. اور وہ جو صاحب ہیں وہ بہت سو سے بہتر بھی ہیں, بہت سے معاملات, بہت سو سے مختلف ہیں, وہ مختلف تو ہیں ہی ہیں, وہ تو ہیں مختلف تو بہت ہیں وہ. اور بس اللہ ان کو صحت زندگی دے, آمین. ہم کیا کہہ سکتے ہیں. چلیں صحیح, آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. دنیا جو خیر اب دنیا میں بعد میں آئیں گے. فمبل میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, فمبل کیا کوئی انٹرسٹنگ سا فمبل, کوئی جس کی فل آپ نے لوگوں نے کہا بلنڈر مار دیا ہے, یہ کر دیے؟ کئی فمبلس تو نارمل تھنگ ہے فسان, فمبلز ہونا کوئی اگر یاد ہے نارمل تھنگ. فمبل زندگی میں کئی فمبلز ہوئے ہیں, کوئی ایسا وہ نہیں ہے. واقعات ایسے مطلب یعنی کہ ہو جاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو وہ یاد رہتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک خبر آئی کہ جی یہ جو ہیں خان عبد الولی خان صاحب ہیں, ان کا انتقال ہو گیا. جیو میں تھا, میں خبر بریک کر دی. اچھا, لیکن وہ ہوا نہیں تھا. ANP والے جو ہیں, ہوا نہیں تھا انتقال, یہ واقعہ نہیں ہوا. ہاں جی, نہیں بیمار تھے, ہاں ہاں, لیکن انتقال نہیں ہوا تھا. ابھی ہم نے خبر بریک کر دی تھی. اب آپ سوچیں, میں خبر دے دی, بریکنگ چل گئی. اس زمانے میں طارق متین, ہم اینکرس تو تھے, ساتھ ساتھ ہم لوگ نا مختلف ڈیوٹیز لگتی تھی. ہم PCR میں بھی کام کر رہے ہوتے تھے, ہم جو ہیں وہ اسائنمنٹ پہ بھی ہماری ڈیوٹیز ہوتی تھیں.
طارق متین نے جو ہے وہ آ کے کال ملائی اور طارق نے کہا یار سلمان وہ نا، بلکہ میرے پاس ایم کے صاحب آئے، ایم کے عباس صاحب جو کہ انچارج تھے، وہ کہنے لگے یار وہ سلمان مسئلہ یہ بھنڈ ہو گیا یار، خبر تو ہم نے دے دی ہے لیکن وہ زندہ ہے، ابھی انتقال نہیں ہوا. میں اپنا سر پکڑ گیا، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یار وہ بس جہاں سے آئی خبر وہ ہو جاتی ہے نا، بیک فائر کر جاتی ہے. اچھا جی، کہہ رہے ہیں ہم نا ان کے بیٹے کو ملا رہے ہیں اسفندیار ولی صاحب کو. اچھا، پیپر کریں گے ان کا. تو مجھے صرف اب آوازیں آ رہی ہیں کنٹرول روم کی پی سی آر کی. طارق متین نے کال ملائی اس نے، تو وہاں سے اس نے بتایا جی میں جیو سے بات کر رہا ہوں طارق متین. تو آگے سے اسفندیار ولی صاحب جو اس نے بتایا مجھے بعد میں کہتے ہیں کہ طارق آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میرے رشتہ دار یہ خبر سن کے نا فلائٹ لینے کے لیے ایئرپورٹ جا چکے ہیں، اور میرے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ میں ان کو روکوں، ان کو بتاؤں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے. اب وہ معذرت کرے گی سر، بس ٹھیک ہے کیا کر سکتے ہیں. بہرحال خیر وہ بیپر شاید میرا خیال ہے انہوں نے دیا یا نہیں دیا مجھے یہ یاد نہیں ہے، لیکن بعد میں سارے لوگ دفتر میں بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ جیو کی خبر صحیح ہو جائے اللہ معاف کرے. ایکچولی وہ خبر آ گئی تھی میرے خیال ہے شاید کچھ گھنٹوں بعد یا قریب المرگ تھے. ہاں ایگزیکٹلی، ان کی ظاہر ایک کنڈیشن ہوتی ہے، وہ شاید اگلے دن آ گئی تھی. بس پھر وہی تھا کہ سب سے پہلے ہم نے دی ہے، تو واقعی بہت بڑا پھر یہ ہو گیا نا سب سے پہلے جیو نے خبر دی ہے، سب سے پہلے سب سے آگے. لیکن بہرحال جو چیز ہے غلطی ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کریں. اور آج کل جو دوڑ ہے نا اس میں یہ چیزیں بہت ہو گئی ہیں فضان، بہت زیادہ ہو گئی ہیں. پہلے کے چکر میں نا ہر کوئی جو ہے نا وہ یہ چاہ رہا ہے. جیو چھوڑنے کا فیصلہ آسان فیصلہ تھا اس وقت جو میری ایج تھی نا، میں نے اس کو چیلنج لے کے چھوڑا تھا، یعنی کہ جیو کو ایک چیلنج سمجھ کے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں اپنے ڈائریکٹر نیوز ہمارے تھے اظہر عباس صاحب ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ سر وہ اس طرح مجھ سے پہلے میرے جو ایک دو سینئرس تھے وہ آلریڈی جا چکے تھے سما، ندیم رضا صاحب، اچھا، سمینہ پاشا کے ہسبینڈ شہزاد پاشا، یہ لوگ آلریڈی وہاں پہ تھے، بلکہ وہ تو اور بھی پہلے سے تھے. تو ان کو بیسیکلی نا سما کو چاہیے تھے فیسز. انہوں نے اپنا ایک ٹیم بنا لی تھی کہ ہماری بیک اینڈ کی ٹیم تیار ہے، اب ہمیں فیسز چاہیے. دیکھیں فیسز آپ کو پرومیننٹ آپ رکھتے ہیں تو پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا یار یہ اینکر یہاں بیٹھا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی خبر یا جو ان کا ایک کام ہے اس میں کریڈیبلٹی ہوگی، اور اس سے فرق پڑتا ہے. میں نے جب جوائن کیا سما، مجھے یاد ہے اس وقت وہ شاید 12ویں 13ویں نمبر پہ ریٹنگ میں آتا ہوگا، لیکن جب میں نے 2012 میں وہاں سے ریزائن کیا، میں چھوڑ کے گیا ہوں، تو اس وقت وہ ریٹنگ میں 2nd نمبر پہ تھا. اچھا، بالکل. اور ہمارے جانے کے بعد وہ پھر نمبر 1 بھی آیا تھا، لیکن وہ ایک بڑی چالاکی سے نمبر 1 آیا تھا. آج لوگ اس کو کلیم کرتے ہیں بہت سارے کہ جی سما نمبر 1 چینل بن گیا تھا، یہ وہ. بڑی سمپل سی بات تھی، جیو اس وقت نمبر 1 تھا، ٹھیک ہے. اور میں نے بتایا کہ 2nd پہ تو آ ہی گیا تھا سما، جب تک ہم اس کا حصہ تھے. ہوا یہ کہ اس زمانے میں وہ ظہیر الاسلام صاحب والا ڈی جے آئی سے والا ایشو ہو گیا، مسئلہ ہو گیا. عامر میر صاحب والا، بالکل ایگزیکٹلی بلکہ اس کو کہیں عامر میر صاحب والا. تو یہ بھی ایک بڑا دلچسپ چیز ہے، وہ میں الگ سے آپ کو جو ہے بتا سکتا ہوں کہ یہ ڈیسائیڈ کس موقع پر ہوا تھا کہ کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. خیر جناب، وہ یہ والا ایشو ہوا نا، تو آپ کو پتہ ہے پھر جیو کیبل سے ہٹنا شروع ہو گیا، ڈی ایچ اے میں آنا بند ہو گیا، اور بالکل یعنی کہ منظر سے غائب ہونا شروع ہو گیا. وہ موقع تھا، اور آٹومیٹک سی بات ہے نا کہ دیکھیں ایک اپرچونٹی، ہاں نمبر 1 چینل جو ہے وہ ایک دم غائب ہو جائے تو جو نمبر 2 پہ ہے وہ آٹومیٹکلی نمبر 1 پہ آ گیا. انہوں نے کیا کیا، جو اس وقت کی مینجمنٹ تھی، اس وقت کے لوگ تھے، انہوں نے پورے پاکستان میں ہورڈنگز لگا دی، پاکستان کا نمبر 1 چینل. اچھا، اب جھوٹ بھی نہیں ہے نا، یہ بات غلط نہیں، لیکن انہوں نے ایک چالاکی دکھائی، کمپرومائز تھا تھوڑا سا. ایگزیکٹلی، انہوں نے چالاکی دکھائی، لیکن وہ پازیٹیو چالاکی ہے، میں اس کو نیگیٹو نہیں کہتا، چالاکی پازیٹیو ہے، مارکیٹنگ اسٹریٹجی سمجھ. ایگزیکٹلی ٹیکٹک تھی، مارکیٹنگ ٹیکٹک کہ ہاں جی ٹھیک ہے صحیح ہے. خیر، میرا زیادہ انٹرسٹ جو ہے نا وہ اس میں ڈیولپ ہو گیا کہ جیو جس اس کرائسس میں گیا، وہ حامد میر صاحب پہ حملہ ہوا تھا، اور حملہ اوبیسلی بڑا کنٹروورشل تھا. تو جو خبر بریک ہوئی اس کے طرف آپ نے اشارہ کیا، تو مینجمنٹ میں سے اوبیسلی حامد میر صاحب فیصلہ سازوں میں ہوتے تھے، لیکن اس وقت ان کو فیصلہ کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا کہ یہ بریک کرنی ہے کہ نہیں کرنی، نام لینا یا نہیں لینا. تو ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا کہ جنرل صاحب کا ISI سیٹنگ چیف کا نام ہی لے دیا آپ لوگوں نے؟ یار میں اس وقت نہیں تھا یار، آپ اپنے آپ کو سائڈ پہ کر رہے ہیں. نہیں، میں یہ کلیئر کر دوں نا، میں اس وقت جیو میں نہیں تھا، تھے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ سنیں نا ہوا کیا. میں کسی کام سے کراچی میں نے آنا تھا. اچھا.
اور میں کراچی جیسے ہی مطلب ان کے میں سمجھ لیں کہ لینڈ کیا ہے نا، تو اس وقت تک ایک دن پہلے اٹیک ہو چکا تھا میر صاحب پہ. ٹھیک ہے. ایک دن پہلے میں نے آنا تھا، ظاہر ہے میں پہنچا وہاں پہ تو میں نے یہ سوچا کہ آئی شوڈ گو ٹو دا ہاسپٹل، ٹھیک ہے. کیونکہ جو بھی ہو جائے. دیکھیں حامد میر صاحب ایک بڑے صحافی ہیں ملک کے، ٹھیک ہے نا، ہمارے کولیگ ہیں، ہم نے اتنے ان کے ساتھ کام کیے ہیں، پیپرز کیے ہیں، بہت ایک ساتھ رہا. تو اس میں انسانیت کے ناطے پہلا فرض یہی ہونا چاہیے آپ کا. جیسے میں ابھی جتنا میرا اختلاف ہو جائے عمران ریاض خان صاحب سے، لیکن جب وہ واپس آئے ہیں ان کی غیر موجودگی میں بھی میں نے آواز اٹھائی کہ نہیں جی، ہی شوڈ بی بیک ود ہز فیملی. اور بہت زیادہ نہیں، میں سچی بات ہے کہ یہ نہیں کہوں گا جتنا دوسروں نے اٹھائی یا اپنے انہوں نے نام تک عمران ریاض خان رکھ لیے تھے چینج کرے، میں نے وہ نہیں کیا. لیکن میرا ایک وہ تھا کہ نہیں جی، وہ کہتے ہیں نا کہ جو ان کی گمشدگی ہے، فورسڈ جسے کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں ہونی چاہیے، کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. خیر اینی وے، تو میں ان سے ملنے گیا نا، تو اسی طرح سے جو بھی آپ کی باتوں میں نہیں تھا جیو میں، لیکن میں ملنے حامد میر صاحب سے گیا. اچھا وہاں اتفاق سے آغا خان ہاسپٹل میں ہم لوگ بیٹھے جا کے، ٹھیک ہے نا، یہ آج میں شاید پہلی دفعہ بتا رہا ہوں یہ کسی کو یہ بات. ہم وہاں جا کے، میں اور ندیم رضا صاحب بھی تھے، وہ بھی اس وقت آئی تھنک میرے خیال ہم دنیا ٹی وی شاید جوائن کر چکے تھے. تو وہاں جا کے سیدھا ہم وہاں چلے گئے. اتفاق سے میں ایک ہی فلائٹ میں، ہم نے کہا یار وہاں جانا چاہیے پہلے. ہم گئے وہاں پہ تو سب لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان سے ملے. پھر ہم فرسٹ فلور پہ اوپر جہاں جس کمرے میں تھے حامد میر صاحب، اندر تو نہیں جا سکتے تھے لیکن ہم باہر بیٹھ گئے، اور وہاں کافی لوگ تھے، بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، جیو کے بھی تھے اور اسی طرح سے عامر میر صاحب بھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ ابراہیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، میر ابراہیم صاحب. اچھا جی، وہ آپ کو پتہ ہے ہیٹ آف دا مومنٹ چل رہا تھا اس وقت. اندر میر صاحب آئی سی یو میں ہیں، آپریشن ہو چکا ہے، ابھی ریکوری ہو رہی ہے، غم و غصہ ظاہر سی بات ہے، اور عامر میر صاحب کا اپنا ایک نظریہ سب کچھ، ٹھیک ہے. ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو عامر میر صاحب یہ سمجھے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ ازیوم کیا انہوں نے، یہ سمجھے کہ یہ جو سلمان اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جیو میں ہی تھے نا، تو یہ شاید ابھی جیو میں ہی ہیں. اب وہاں جو باقی سب لوگ بیٹھے ہیں وہ جیو ہی کے تھے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بالکل میں سمجھ. ہم نہیں ہیں، میں اور وہ نہیں ہیں، ہم دو باہر کے لوگ ہیں. آپ کو امپلائی سمجھتے ہیں وہ اب سمجھ. وہاں بیٹھ کے انہوں نے ابراہیم صاحب سے یہ کہنا شروع کر دیا، اور فون پہ وہ بات کر رہے تھے شکیل صاحب سے، شکیل صاحب. اور شکیل صاحب ان سے پوچھ رہے تھے کہ جی اب کیا ہے کیا نہیں. ظاہر ہے دیکھیں وہ ادارے کے سربراہ ہیں، اور یہاں سے جو ہے نا وہ عامر میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر مقدمہ تو جنرل پہ ہی ہوگا. اچھا. مقدمہ تو جو ہے نا وہ جنرل پہ ہی ہوگا. اب یہ انہوں نے 2 دفعہ کہا، اور پھر فون بند کر کے ابراہیم صاحب سے بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہمیں بس یہ مقدمہ تو کرنا ہے ہمیں جنرل پہ. ابراہیم صاحب جو ہے ان کا ہاتھ پکڑ کے نہ لے گئے باہر. ہم سمجھ گئے کیا مسئلہ ہوا ہے. میں نے اور ندیم صاحب نے دوسری طرف دیکھا، میں نے کہا یار یہاں سے نکلنے میں عافیت ہے، ٹھیک ہے چل رہے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے نا، یہ معاملات کہیں اور جا رہے ہیں اور اچھا بھی نہیں لگتا. دیکھیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس ادارے میں ہیں اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یار، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. دیکھیں میں آج پہلی دفعہ یہ بات بتا رہا ہوں، بالکل کافی ایک زمانے بعد، ایک عرصہ اب تو ایک دہائی بعد کیس ہی، مطلب ظاہر ہے کہتے ہیں نا کہ ماضی کے اوراق پلٹیں تو پھر نکلتے ہیں. آپ نے پوچھا، لیکن یہ چیز ہوئی ہمارے سامنے، اور ہم خاموشی سے، ہم مانے پتلی گلی سے ہم نے کہا نہیں یار یہ ادارہ جاتی مسئلہ ہے، اس میں ہمیں ہمارا نہ سننا بنتا ہے نہ بولنا بنتا ہے. لیکن اب کیونکہ اتنا پرانی بات ہو گئی ہے تو وہ یہ اس وقت ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ یہ انہوں نے یہ چیز کرنی ہے، نام لینا ہے. ہاں جی. حامد میر صاحب کے بھی یہ رائے تھے کہ یہ نام لینا چاہیے، ان سے اس وقت آفیسلی نہیں پوچھا گیا. وہ تو بے ہوش تھے، وہ تو ہوش میں ہی نہیں تھے. نہیں بعد میں ان کا مطلب وہ اس حق میں تھے کہ یہ اب تم لوگوں نے ٹھیک کیا یا کیا رائے؟ آپ ان کے بیانات چیک کریں، میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے، کیونکہ یہ فیصلہ ان کی فیملی یا ان کے بھائی عامر میر صاحب کا تھا شاید، جو اس وقت جو وہ نگران وزیر اطلاعات. ہاں جی بالکل بالکل، یہ ان کا میرا خیال ہے شاید فیصلہ تھا، کیونکہ میں نے کہا نا اسی وقت اسپتال میں ہی یہ بات ان کی طرف سے یہ کہہ دی گئی تھی کہ جی ہم نے کرنا ہے، ان کو نامینیٹ کرنا ہے ہم نے. صحیح ہے. تو وہاں سے پھر ظاہر ہے پھر تو وہ بات وہیں آ گئی کہ وہ جب ہٹے، جیو نمبر 1 سے ہٹا، منظر عام سے غائب ہوا، آٹومیٹکلی نمبر 1 چینل سما بن گیا. انہوں نے کہا چلو بھائی. دیٹس ویری انٹرسٹنگ ہے. آپ نے کافی ایک تاریخی ہے کہ صاحب نے پردے اٹھائے ہیں بہت سارے. سما میں ہمارے سینے میں اور بھی بہت سے راز ہیں بہت سارے انشاءاللہ آج ہم جاننے کی ٹرائی کریں گے. ویسے لیکن آپ کو خود ہی بتانے چاہیے، ویسے آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آپ نے آبزرو کی ہیں، وٹنس کی ہیں. سما میں کتنا عرصہ رہے پھر آپ؟ 2 سال. 2 سال بہت کم عرصہ رہے جیو کی. سب سے کم عرصہ میں 2 سال جتنے اداروں میں کام کیا سما میں ہی رہا. اس کا ریزن یہ بھی تھا کہ میں کراچی، یہ شادی کے بعد کی بات ہے، تو میری اہلیہ کیونکہ لاہور سے تھیں، اور جب مجھے جیسے ہی
آفر آئی ہے نا تو اس وقت کراچی کے حالات بہت خراب تھے فضا. ٹارگٹ کلنگ چل رہی تھیں, ڈکیتیاں, چوریاں, بہت حالات خراب تھے. میں خود بھی فیڈ اپ تھا. بلیسنگ ان ڈسگائز کہ جی مجھے دنیا ٹی وی سے آفر آ گئی, اور وہاں سے جیسی مجھے آفر آئی تو میں نے اہلیہ کو بتایا. اہلیہ تو دنیا کی سب سے یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہیپیسٹ پرسن ان دا ورلڈ کہ جی واپس اپنے شہر میں چلتے ہیں جی, لیٹس گو. وہ واپس اپنے شہر میں آ رہے تھے, آپ اپنے شہر کو چھوڑ رہے تھے, تو یہ بڑی ایک میں نے پہلی دفعہ نہیں چھوڑا اپنا شہر. اس سے پہلے دبئی, کراچی, ہاں ایگزیکٹلی, پڑھنے کے لیے جب گئے, لندن رہے, جاب کے لیے دبئی رہے. اس سے پہلے جب ہم چھوٹے تھے, ہمارے والد صاحب جب وہاں سعودی عرب میں جاب کرتے تھے تو ہم وہاں بھی رہے. تو کراچی میں میرا خیال ہے جتنا عرصے مطلب یعنی کہ میں رہا ہوں اس سے زیادہ عرصے شاید میں باہر ہی رہا ہوں. پیدا کراچی میں ہی ہوں. ہم نے حالات ہم آگے دیکھیں. لیکن اور پھر دنیا نیوز کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ وہ کتنا عرصہ تقریباً میں خیال ہے 6 سال دنیا ٹی وی میں رہا. اور وہاں سے اگر آپ ریزائن کر کے آئیں نا, جیسے میں کر کے آیا ریزائن کر کے عزت سے, تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں. لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ دنیا ٹی وی سے ریزائن کر کے آئے ہیں. کیونکہ وہاں جو حالات اکثر ہم نے لوگوں سے سنے ہیں, وہاں بڑے مسئلے مسائل ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ. فائرنگ زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ. ہائرنگ بھی ہوتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ فائرنگ کا طریقہ کار بڑا عجیب سا ہے. آپ کو پتہ ہے جیو میں نا, میں اس لیے نہیں کہ وہاں مطلب جو بھی ہے وہاں بڑی مشکل سے فائر کیا جاتا ہے جیو میں, بہت مشکل, یعنی بڑے پروسیس سے گزار کے. کچھ چیزوں پہ وہاں پر بالکل ٹالریشن وہ ہے, مطلب ٹالریٹ نہیں کرتے وہاں پہ, اور وہ ہے آپ کی ہیراسمنٹ پالیسی جیو میں. اگر وہاں پر کسی پہ ثابت ہو جائے کہ اس نے ہیراسمنٹ کی ہے, وہ 1 سیکنڈ 1 منٹ نہیں لگائیں گے فائر کرنے میں. اب بہت سے اداروں میں ایسا ہے جہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوں, لیکن وہاں پر کیونکہ سب سے پہلے آیا اور انہوں نے اس چیز کو, پالیسیز کو فالو کیا. لیکن بغیر ریزن کے آپ اچانک لوگوں کو 100 کے 100 بندے آپ نکال دیں کہ جی مطلب ہمیں ضرورت نہیں ہے. مطلب میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ 100 بندے جب آپ نے ہائر کیے تھے, یا آپ اس وقت غلط تھے, یا جب آپ ان کو فائر کر رہے ہیں اس وقت آپ غلط ہیں. تو رسپانسبل کوئی تو ایک شخص ہوگا نا. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ ڈائریکٹر نیوز نیا آیا ہے اس وجہ سے اس نے فائر کی, یہ اپنی ٹیم بنا رہا ہے. نہیں, آپ ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے اس کو فالو کریں. اگر وہ آ کے کہے بھی کہ جی مجھے اتنے لوگ یا فلاں چاہیے, آپ اس سے پوچھیں. جیسے میں ریفرنس سے گیا تھا نا جیو, لیکن میرا بغیر انٹرویو کے وہاں پر ہائرنگ نہیں ہوئی, میری پروسیس سے گزر کے پھر ہائرنگ ہوئی ہے. صحیح ہے. سلمان بھائی, یہاں میں تھوڑا سا میں انڈسٹری کے اوپر ڈسکشن لانا چاہ رہا ہوں, میڈیا انڈسٹری کے اوپر ہم تھوڑا انالائز کرنا چاہیں گے کہ آپ نے جس عرصے کا ذکر کیا دنیا نیوز میں جب آپ تھے, تو 2018 بھی ہوا وہاں پہ, جس کے بعد خان صاحب آئے اور ایک بہت بڑی پتہ نہیں یہ فیک تھا یا پھر کریٹڈ تھا کہ میڈیا کو اشتہار نہیں مل رہے, لہٰذا میڈیا کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو سیلریز میں کٹ لگے گا. آپ بھی اس سے گزرے ہوں گے, تو کیا یہ ٹھیک تھا, کیا یہ فیبریکیٹڈ تھا, یہ واقعی ریئلٹی تھی کہ میڈیا اداروں کو اشتہار ملنا بند ہو گئے تھے اور حالات جو ہیں وہ بڑے خراب ہو گئے؟ دیکھیں ہمارے جو کٹس لگے تھے نا, پے کٹس, وہ اس کا تعلق 2018 کے الیکشن سے نہیں تھا. اچھا. وہ اس کا تعلق ہمیں کووڈ بتایا گیا تھا. ٹھیک ہے کہ جی کووڈ میں, ڈیورنگ کووڈ حالات خراب ہو گئے ہیں, مشکلات ہیں, انکم اتنی نہیں ہے. میں اس وقت GNN میں تھا, ہمیں کہا گیا کہ جی ادارے کے حالات, سب کے حالات خراب ہیں جی, ہم نہیں کر رہے, اور بجائے یہ کہ ہم لوگوں کو فائر کریں تو ہم نا پے کٹس لگا رہے ہیں. اچھا, اب ہم ازیوم کر رہے تھے کہ شاید پے کٹس لگیں گے 10%, 20%, بہت ہوا تو 25%, ایسا ہی ہوتا ہے نا جو اداروں میں لگتے ہیں. لیکن اگر آپ جسے کہتے ہیں نا کہ پک اینڈ چوز کر کے لوگوں کے 50% پے کٹس لگائیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو ان کے پیروں سے زمین کھینچ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات, کہ آپ کہہ رہے ہیں جی 50, اور کئی ایسے لوگ تھے, مجھ سمیت کئی ایسے لوگ تھے جن کے 50% کٹس لگے. 50%؟ جی 50% کٹس, اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی. بعد میں جو مینجمنٹ, دیکھیں ابھی میں نے عامر میر صاحب کا ذکر کیا نا, عامر میر صاحب کی مینیجریل کوالٹیز میں سمجھتا ہوں بڑی بہتر تھیں جو بعد میں لوگ آئے, ان سے بہت بہتر تھیں. مطلب میں ان کے منہ پہ بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں, اس میں کوئی مجھے مذائقہ نہیں ہے کسی قسم کا کہ جی آپ صحافی اچھے ہو سکتے ہیں, بڑے ہو سکتے ہیں, لیکن آپ ضروری نہیں کہ اچھے مینیجر بھی ہوں. نیوز مینیجر ہونا یا مینجمنٹ کا حصہ ہونا, مینیجر ہونا, یہ ایک الگ کوالٹی ہے, یہ ہر ایک میں ہوتی نہیں ہے. ویسے بائی دا وے جو وہ آپ دنیا ٹی وی کی بات کر رہے ہیں ان میں یہ بہت اچھی ہے, وہ کرتے ہیں, لیکن وہاں کا صرف ایک یہ مسئلہ نا, بغیر ریزن کہ آپ ایک دم اچانک 50 بندہ فائر کر دو, یہ میڈیا انڈسٹری میں نا ایک عادت سی بنا لی گئی ہے. یہ زیادتی ہے, یہ غلط ہے. آپ اپنا جو آرگینوگرام بناتے ہیں, آپ اس میں اس وقت جب ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈیفائن کرتے ہیں نا, ہمیں اتنے لوگوں کی ضرورت ہے ان ڈپارٹمنٹس میں. اچانک کیا ہو جاتا ہے پھر آپ کو,
کہ آپ کہتے ہیں جی اب میں نے کہا نا ہمیں جو ہمارے جو پے کٹس لگے یا بہت سارے لوگوں کے وہ کووڈ کی وجہ سے ہمیں بہانہ مطلب بہانہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ کووڈ آ گیا جی, حالات خراب ہیں, انکم ہے نہیں اتنی, ریونیو ہے نہیں اتنا, تو جی ہم یہ لگا رہے ہیں اینڈ دس ول بی ٹیمپریری, دیٹس واٹ وی ور ٹولڈ, دس ول بی ٹیمپریری. ٹیمپریری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عارضی طور پہ 4 مہینے 3 مہینے 2 مہینے یہی ہوتا نا, 3 سال ٹیمپریری تو نہیں ہوگا نا. تو میرا بڑا اصولی ایک موقف تھا, اصولی اختلاف تھا, اور اسی اصولی اختلاف کی وجہ سے پھر میں نے GNN کو چھوڑ دیا. ہاں جی, میں نے اس لیے چھوڑا نا کہ آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا, ایک کانٹریکٹ کیا تھا, آپ اس کانٹریکٹ کو کیوں پورا نہیں کر رہے, آپ اس وعدے کو کیوں, وعدہ خلافی کی ہے نا ایک ادارے نے. تو پھر میں نے جب دیکھا کہ ٹھیک ہے مجھے بہتر اپرچونٹی ملی تو میں, آپ نے آرگنائزیشن کی پروٹیسٹ نہیں ریکارڈ کروایا کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ میں نے ہر موقع پہ پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا. لوگ مجھ سے ناراض بھی شاید ہوئے وہاں پہ مینجمنٹ کے کہ یہ بہت بولتا ہے. تو بھائی آپ بھی تو ٹی وی پہ بیٹھ کے بہت بولتے ہیں, آپ بھی تو لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, آپ بھی تو رو کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیمرہ مین کی تنخواہ اتنی کم ہے میں کیا کروں, اور لیکن جب وہی کیمرہ مین آپ سے بریک میں کہتا ہے کہ سر تنخواہ بڑھا دیں تو کہتے ہیں منہ ادھر کر لیتے ہیں آپ اپنا. ٹھیک ہے نا, تو یہ دوغلا پن یہ کیوں؟ میں سر آپ کے پچھلے دنوں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, آپ نے ایک نام لے کے اسپیشل عارف امین بھٹی کا میں ذکر کرتا ہوں, تو وہ آپ نے کافی غصے کا اظہار کیا. آپ انہیں کی بات کر رہے ہیں مسلسل؟ کہہ سکتے ہیں آپ بالکل, وہ بھی ظاہر ہے. دیکھیں ہمارے تو میں انہیں کو رپورٹ کرتا تھا نا, یعنی بعد میں جب مینجمنٹ چینج ہوئی اور وہ آئے اور انہوں نے ہمیں بیسکلی یہ کہا کہ جی بہت سے لوگوں کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں, تو میں یہ سوچتا تھا کہ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو. میری تو تنخواہ اتنی کوئی مطلب یعنی کہ دنیا ٹی وی سے ایک نامنل ڈفرینس لے کے میں آیا تھا, ٹھیک ہے, مطلب تھوڑا سا ڈفرینس آپ کہہ لیں, کوئی بہت زیادہ نہیں, اور وہ میرا حق تھا, میرا رائٹ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ نیا چینل آ رہا ہے, تو نئے چینل میں اگر کوئی ڈیمانڈ کروں کہ جی مجھے کم از کم آپ ₹1,00,000 تو زیادہ دو نا, میں اتنا ایکسپیرینس 19 سال 18 سال کے ایکسپیرینس کے ساتھ آ رہا ہوں, تو یہ کوئی میری میں کوئی زیادتی کر رہا ہوں, غلط بات ہے یہ. تو اس میں کوئی, لیکن وہ پتہ چلا کہ جی وہ ان کو شاید بہت سے لوگ کھل رہے تھے کہ ان کی تنخواہیں زیادہ کیوں ہیں. میں اس لیے ازیوم کر رہا ہوں, کیوں اگر وہ یہ بات نہ کہتے اور پھر کووڈ آتا اور تنخواہوں میں کٹ لگتا تو ہم کہتے ہیں مالک ذمہ دار ہے, اس کو مسئلہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آتی جب یہ پرچار شروع کر دیا کہ جی یہ تو بڑی تنخواہیں ان کی ہیں, تو بھائی آپ پہلے اپنی تنخواہ بتائیں نا لوگوں کو ذرا, وہ کتنی ہے, اور اس میں کبھی کٹ لگا؟ جب آپ ایک مینجمنٹ میں ایسا بندہ لے کر آئیں گے کہ جس کی چہرہ دکھا کے, جس کی شکل دکھا کے جو ہے وہ آپ اس کو فرنٹ مین بنا دیتے ہیں ایک طرح سے. نہیں, فرنٹ مین کا ایکسپیرینس بھی ہے, ایک اچھے صحافی ہیں وہ, ایک مایناز منجے ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مجھے منجے ہوئے کا نہیں پتہ, صحافی ہیں, سینئر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں صحافت بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. میرا ان سے اختلاف صحافت پہ نہیں تھا, ان کی مینیجریل اسکلز پہ تھا, ٹھیک ہے. آپ کی موجودگی میں مزمل شاہ جیسے لوگ چھوڑ کے چلے گئے, آج وہ پاکستان کا نمبر 1 انفلوئنسر ہے, نمبر 1 وہ اسپیکر ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے 2 منٹ گفتگو کر کے دکھا دیں. قابل لڑکا ہے نا, بالکل. ہمارے سامنے ہمارا مطلب جونیئر ہے, لیکن میں کہتا ہوں اس کو ڈسکریج کیا جاتا تھا بہت سارے معاملات. مزمل شاہ کا نیوز اینکر تھا آپ کے پاس؟ جی جی بالکل. یعنی کہ جو ہماری جو بالکل جو فرض کریں جو وہ تھی نا انیشیل جو ٹیم تھی GNN کی پہلی, تو اس کا پہلا فیس میں تھا اور ہمارے ساتھ اور بھی لوگ تھے اس میں. شہزاد حسن انٹرسٹنگ, میں جاننا چاہتا ہوں کہ مزمل شاہ کو آپ لوگ کیوں نہیں ایکسپلور کر پائے؟ اگر اس کے دل میں اور اس کے اندر دماغ میں یہ سب کچھ تھا, تو وہ GNN میں رہ کے جب وہ ڈیلی اسکرین پہ آ رہا ہے تب اس کا وہ نالج اور وہ سب کچھ جو وہ باتیں کرتے ہیں, ان سے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن وہ سب کچھ سامنے نہیں آیا. نہیں, اس کا ریزن ہوتا ہے نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں GNN میں ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں, میں کہیں گے تو کبھی میں نام لے کے کہہ سکتا ہوں, ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. جہاں تک دیکھیں میں مینیجر کی پوسٹ پہ نہیں تھا, میں ایک سینئر اینکر کے طور پہ وہاں پر ہائر ہوا تھا نا, تو میرا جتنا کام ہے میں اتنا اپنا کام کروں گا. ہاں میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں, مجھے کوئی نظر آئے گا ٹیلنٹڈ آدمی, میں کہوں گا کہ ہاں جی یہ فلاں بندہ ہے, یہ فلاں بندی ہے, یہ جو مطلب یعنی کہ ڈیسک پہ کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے, اس کو آپ اسکرین پہ لے کر آئیں, یہ اسکرین کے لیے اچھا. اور ایسے لوگ آئے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے لوگ آئے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کبھی, وہ خود بتائیں گے کہ ہاں جی ہمیں اسکرین پہ لانے والے سلمان حسن ہیں. تو اب آپ اگر مزمل میں اگر فرض کریں کہ نیوز والی کوالٹیز اگر کم ہیں, سلمان حسن سے کم ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری کوالٹیز اس میں مجھ سے کہیں زیادہ ہوں, انالیسس بہتر کرتے ہوں. ایگزیکٹلی جو ہیں. دیکھیں اس کی ایک لائن ہے, اس کی ایک نالج بیس ہے, اس نے پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑھ رکھی ہیں. تو ہمیں تو پتہ تھا کہ وہ انٹیلیجنٹ بھی ہے, ہمیں پتہ تھا کہ وہ
انٹلیکچوئل ہے بہت, لیکن یہ مینجمنٹ کا کام ہے. بجائے اس کو ڈسکریج کرنے کی, تم نے یہ لفظ ایسے نہیں ایسے پڑھا, تم نے یہ جو لہجہ تھا اپنا ایسے نہیں کہ ایسے کیا, آپ کبھی بیٹھ کے اس سے بات تو کرتے. آپ کہتے ہیں مزمل تم فلاں چیز میں اچھے ہو, تم یہ ڈیجیٹل پہ پوڈ کاسٹنگ شروع کر دو تم, ٹھیک ہے, تم روزانہ جو ہے نا وہ ہمیں اپنے تجزیے دو, نہ کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ یار وہ فلاں منسٹر سے آپ نے یہ سوال کیا تھا, یہ بڑا سخت سوال تھا. کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا وہاں رہتے ہوئے. وہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ دور تھا, آپ کو پتہ ہے, یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پابندی اور یہ وہ چیزیں یہ جو ہے نا وہ نہیں لگی ہیں. بھئی ہم اس کے ڈائریکٹ سمجھ لیں کہ متاثرین میں سے ہیں. میں شہباز گل صاحب سے میں نے 2-3 سوال کر لیے تھے کراس کویشچن, تو وہ آگے سے ٹیڑھے ہو گئے. بعد میں وہ عارف حمید بھٹی صاحب کو فون کر کے شکایت کرتے ہیں کہ جی وہ آپ کے اینکر بڑے نا سوالات کرتے ہیں اس طرح کے ٹیڑھے میڑے. بھائی تو کیا ہو گیا, ہماری ٹریننگ ہے یار, آپ میرے سامنے جس کو بھی بٹھا دیں گے میں نے اس سے کراس کویشچن کرنا ہے. میرا کوئی پھوپھی کا بیٹا نہیں ہے, میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ میں اس سے کہوں گا نہیں یار یہ فلانا ہے تو میں اس سے بات نہ کروں. نہیں, کیوں بھائی, آپ منسٹر ہیں, یو آر, جواب دے, سیدھی بات ہے نا. آپ رسپانسبل ہیں, آپ جو ہیں وہ آنسریبل ہیں, تو جواب دیں آپ. اور ہمیں کیا یار یہ پھر سخت سوال کرو گے دوبارہ نہیں آئیں گے. دوبارہ کیوں نہیں آئیں گے بھائی, آپ چوری کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ کے دوبارہ نہیں آئیں گے, آپ ان کو لیں دوبارہ. ہم کوئی گالی تھوڑی دے رہے ہیں, ہم بد تہذیبی تھوڑی کر رہے ہیں ان کی طرح جو وہ لوگ کیا کرتے تھے. تو یہ چیز جب ظاہر ہے جس چیز سے مزمل بھی گزرتا تھا وہ یہی مسئلے مسائل تھے. بھٹی صاحب کی تو ضرورت مندی بڑی مشہور ہے کہ وہ ڈنگے کی چوت پہ جو ہے بات کرتے ہیں, اور ان کو منع نہیں کرتے تھے وہ شہباز گل صاحب کو یا فلاں کو ٹیکل نہیں کرتے تھے خود کہ ایسا ہی ہوگا, یہ ہماری پالیسی ہے, یا اینکر جو ہے وہ سوال کرے گا. ہونا یہی چاہیے تھا. لیکن اگر آپ جو ہیں بعد میں اپنے اینکرز کو میسج دلوا رہے ہیں کہ یار تھوڑا حالات رکھو, یہ کرو وہ کرو, تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. اور جو اپوزٹ پارٹی ہے نون لیگ یا اس وقت جو بھی مخالف ہے اس سے وہ رویہ سیم ہوتا ہے ڈفرینٹ. دیکھیں میں نے تو نون لیگ کے دور حکومت میں بھی نون لیگ کے وزیر اطلاعات سے اتنے ٹیڑھے سوال کیے تھے. اس وقت بھی جس چینل میں تھا پوچھا گیا تھا مجھ سے, اچھا ہاں جی, کہ یار بڑے آپ کراس کویشچن کرنے تھے. میں نے کہا سر کوئی غلط سوال تھا؟ نہیں غلط تو نہیں تھا, لیکن گرل زیادہ نہیں کر دیا کچھ. تو میں نے کہا کہ اچھا, پھر خود ہی کہا انہوں نے نا, کہتے ہیں یار یہ مت سمجھنا کہ نون لیگ کے ہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں. یہ کہہ کے مسکرائے, میں بھی مسکرایا, وہ مسکرا کے چل دیے, اور ہمیں میسج بھی مل گیا, ہم سمجھ بھی گئے اور خاموش بھی ہو گئے. تو یہ میٹر کرتی ہیں چیزیں. سیلریز میں کٹ کی بات ہوئی ہے, ایک بڑی مشہور ایک زوم میٹنگ کے کلپ جو ہے وہ کچھ کبھی کبھی وائرل ہوتے ہیں, اس زمانے میں زیادہ ہوئے تھے کہ جس میں سارے ٹی وی مالکان بیٹھے ہوئے تھے. اس میں سلمان اقبال صاحب, میاں عامر محمود, چودھری عبدالرحمان, یہ سارے لوگ اس کے اندر کسی زوم میٹنگ میں یہ لوگ شریک تھے. اور اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ یار جس کہ کسی بھی اور انڈسٹری میں اتنی ہائی سیلریز نہیں ہے جتنی میڈیا انڈسٹری میں, اور وہی اس کے بعد سے کٹ لگنے کا سلسلہ شروع ہوا. تو وہ میٹنگ کے کلپ آپ نے دیکھے تھے کہ میڈیا مالکان جائیں ساری بیٹھ کے تیاری کر رہے تھے کہ ہم نے سیلری کٹ لگانے؟ نہیں, نہ میں نے دیکھے نہ مجھے. ہاں یہ میں بتا دوں, جو باتیں آپ کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں, یہ ایک ایسے شخص نے جو اس میٹنگ میں انڈائریکٹلی شامل تھا. یہ مجھے باتیں پتہ چلی تھیں بالکل کہ یہ ہوا تھا. تمام میڈیا مالکان جو ہیں وہ اس وقت ایک پیج پر تھے, چند ایک کو چھوڑ کے کچھ نے کہا کہ نہیں جی ہم نہیں کریں گے. جن کا میں نے سنا ہے میاں رشید صاحب 92 کے, ان کا سنا ہے کہ وہ انہوں نے کہا نہیں جی میں اس میں شامل نہیں ہوں. اب مجھے میں کہہ رہا ہوں نا یہ کتنا اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے, لیکن مجھے ایک ایسے شخص نے بتایا ہے, ذرائع کہہ لیں, کہ اس نے کہا ہے کہ جی ہاں جی یہ چیز ہوئی تھی. اور اس میں کچھ چینلز تھے جیسے دنیا ٹی وی ہو گیا, یہ بہت آگے تھے کہ جی یہ ہونا چاہیے. اور اس میں یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا تھا بقول اس شخص کے کہ جی اگر ہمیں کوئی چھوڑ کے گیا تو کوئی دوسرا لے گا نہیں پھر اس کو. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ آپ تنخواہ کم کریں گے تو آپ کہیں گے میں جا رہا ہوں, مجھے تو کوئی اور لے گا. تو جب دوسرا کوئی لے گا نہیں تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یار میں تو ابھی پھنس گیا ہوں. تو یہی وجہ بنی کہ اس دور میں جب پے کٹس لگے لوگوں کے پاس آپشنز نہیں تھیں. آپ کسی سے بات کریں گے کہ یار میں یہ مطلب ارادہ کر رہا ہوں چھوڑنے کا, تو وہ آئیں بائیں شائیں کر کے ادھر ادھر ہو جائیں گے. آج وہ نہیں ہے, آج ایسا نہیں ہے. تو کیا یہ بات درست نہیں تھی کہ واقعی سیلریز بہت زیادہ ہیں؟ مطلب بات کی جاتی ہے کہ بہت سے جو سینئر اینکرز ہیں جو شروع میں آگے تھے ان کی کروڑوں میں بھی سیلری گئی. کیا یہ بات درست ہے؟ کروڑوں میں ایک فرد واحد کی تو سیلری نہیں ہو سکتی, ایک کمپلیٹ پیکج ضرور ہو سکتا ہے. فرض کریں کہ آپ کو کہیں سے کوئی کال آیا, آپ کو کہیں کہ جی آپ ہمارے پاس آ جائیں, اپنا یہ پورا سسٹم پوڈ کاسٹ کا سارا لے کے آپ آن ایئر ہو جائیں. آپ کہیں گے میں اکیلا نہیں آؤں گا, میری ٹیم آئے گی ساتھ میں, میری 10 لوگوں کی ٹیم ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ظاہر ان 10 لوگوں کی ٹیم اپنا سارا خرچہ ایکوپمنٹ جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں. لیکن بہت کم ہیں. کامران خان صاحب ہو گئے, سہیل وڑائی ہو گئے, عامر لاکر صاحب تھے. سہیل وڑائی صاحب
کا سہیل بڑائی صاحب کا میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کی کوئی ایسی کوئی اس طرح سے وہ کبھی موو ہوئے ہیں. ایک دفعہ بس وہ دنیا ٹی وی گئے ہیں, اس کے علاوہ تو وہ کسی اور چینل میں گئے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں سے بھی وہ چھوڑ کر آ گئے تھے. آپ کی موجودگی میں چھوڑا تھا بلکہ؟ بالکل جی ہاں. اور ان کو میرا خیال ہے کوئی شو کاز ہوا تھا شو اس بات پہ. کو ہاں جی, اس بات پہ کہ جی وہ کسی اور چینل کے پروگرام میں ایز اے تجزیہ کار بیٹھ گئے تھے. اچھا. تو وہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ شرائط ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے کسی اور پروگرام میں, اور اگر جا بھی سکتے ہیں تو آپ کو پھر انفارم کرنا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے. تو میں نے ایک کسی ایونٹ میں نے سہیل صاحب سے پوچھا تھا, تو مجھے انہوں نے یہ شو کاز والی بات تو نہیں, لیکن انہوں نے یہ ضرور مجھے کہی تھی کہ جی میں نے پوچھا نا کہ, تو انہوں نے کہا کہ دنیا ٹی وی والوں کو نا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس کو لے کر آئے ہیں. جب آپ لاتے ہیں تو اس کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب سینئر آدمی ہے, ایک سیزنڈ جرنلسٹ ہے, اس کے اپنے کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ ہے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, وہ آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں. بہت سارے ایسے ہیں. ان دنوں میں میں نے ایک جگہ بیٹھا, سلیم صافی صاحب موجود تھے, کہتے ہیں یار ہمیں صحافی ایک وہی تھا یار, وہی چلا گیا تو کیا رہ گیا پیچھے. وہ بڑا انہوں نے, اور اسی زمانے میں حامد میر صاحب بھی چلے گئے تھے DNN میں. اچھا, حامد میر صاحب پھر 6 ماہ کے لیے آئے تھے, اور 6 ماہ نہیں, وہ تو میرے خیال سے 2 مہینے کے لیے آئے تھے. 2 ماہ کے لیے. ہاں جی. حامد میر صاحب کے آنے کی جو خبر تھی وہ ٹویٹر پہ میں نے بریک کی تھی کہ انہوں نے, ہاں جی, تصویر کے ساتھ کہ انہوں نے جوائن کر لیا. وہ بڑا پھر انڈیا تک ظاہر ہے, پھر لوگوں نے کوٹ کیا میرے اس ٹویٹ کو, اور لوگ حیران بھی ہوئے کہ حامد میر صاحب چھوڑ کے جا سکتے ہیں. بہرحال خیر وہ آئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ GNN کو ان کے آنے سے, ان کو جتنے بھی انہوں نے ظاہر پیسے دیے ہوں گے اس زمانے میں 2 مہینے کے, مارکیٹنگ نہیں کرنی پڑی. کیونکہ جب میں نے شروع میں بتایا لوگوں کو میں GNN جا رہا ہوں, تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے, کون سا چینل ہے, کیا ہے یہ. لیکن جب میں بعد میں بتاتا تھا کہ میں GNN میں ہوں, تو لوگ کہتے تھے اچھا وہ حامد میر والے چینل میں. یہ فرق ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو یہ حامد میر صاحب کیوں ٹک پایا, کیا GNN والوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس کو لے کے آئے ہیں؟ GNN یا کئی لوگ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجی ہی یہ تھی کہ حامد میر صاحب جائیں گے ہی 2 ماہ کے لیے, ان کے ذہن میں تھا کہ میں اتنا عرصہ. میرا نہیں خیال ایسا ہے, میرا نہیں خیال. کچھ بہت سارے ظاہر ریزنز ہوتے ہیں اس میں, بہت مجھے انسائٹس تو نہیں پتہ, لیکن ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرز کی صحافت حامد میر صاحب کرتے ہیں, اس کا بوجھ اٹھانا نا ہر چینل کے بس کی بات نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہے ان کی باتیں, ان کا نظریہ, ان کی بہت سارے ایسے سوالات جو کہ ان پر پابندی کا بھی باعث بن جاتے ہیں بعض اوقات, تو یہ ہر چینل جو ہے نا یہ برداشت نہیں کر سکتا. تو وہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی, مطلب جا رہے ہیں نا, کوئی بات نہیں ہے. سلمان میں لیکن سیٹھ کی جو مینٹیلٹی یار, وہ بھی بڑی دلچسپ ہے یار. میں نے دیکھا کہ جس عرصے میں کیپٹل ٹاک کی اسکرین خالی رہی ہے, حامد میر صاحب بھی خالی رہی ہے, انہوں کو بڑا اینکر لا کے نہیں اس کو فیل کیا. وہ محمد جنید کو بٹھاتے رہے ہیں, وہ کسی اور کو, مطلب وہ محمد جنید چھوٹا اینکر ہے, نہیں ہے, 6 فٹ کا اینکر ہے, بہت قابل آدمی ہے, لڑکا بہت اچھا ہے. نہیں دیکھیں, مقابلہ ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے. جنید ہو, مبشر ہوں, ہمارے سارے یہ مطلب میرے تو ظاہر بعد کے ہیں, بہت زیادہ بعد کے نہیں ہیں, لیکن یہ کہ اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی کمی رکھی, سب کچھ کیا, لیکن دیکھیں ہر ایک کا اپنا کام ہے. آپ حامد میر صاحب سے کہیں کہ ذرا خبریں پڑھیں, ذرا ایک بلیٹن کر کے دکھائیں. آپ کامران شاہد صاحب, میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں کامران شاہد صاحب کی بات, ایک ڈیورنگ ٹرانسمیشن انہوں نے یہ مجھ سے کہی, کہتے ہیں جو ان کا اسٹائل, انہوں نے کہا سلمان صاحب یار آپ لوگوں کی ہمت ہے یار. میں نے کہا کیا ہو گیا کامران بھائی, یار آپ لوگ کیسے پڑھ لیتے ہیں, یہ پرومپٹر کی خبریں ہیں, کان میں بھی آوازیں آ رہی ہیں, وہ بھی سننی ہے, آپ نے سوال بھی کرنا ہے, یہ کرنا ہے. کہتا ہے ہم سے نہیں ہوتا یہ. ان سے ایک بریکنگ تھی, وہ کوئی رزلٹ تھا الیکشن کا, وہ ان سے اناؤنس نہیں ہو سکا. جی وہ پڑھنا تھا نا دیکھ کے, نہیں ہو سکا. ہماری تو عادت ہے, ہمیں تو پتہ ہے, ہم تو مکس اینڈ میچ کرتے ہیں نا, وہاں سے بھی پڑھنا ہے, سننا بھی ہے, ادھر سے سوال بھی کرنا ہے, آپ سے ٹرانسمیشن, ہمیں عادت ہو چکی ہے. تو یہ ان کے الفاظ میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں. تو آپ حامد میر صاحب, عارف حمید بھٹی صاحب سے آپ پرومپٹر پہ 4 لائنیں لکھیں, ٹھیک ہے, وہ پرومو ریکارڈ کرتے تھے, ان سے 4 لائنیں نہیں پڑھی جاتی تھی, اور وہ پھر کہتے تھے یار سلمان تو ہمت ہے یار تم لوگوں کی, کیسے کر لیتے ہو. میں نے کہا سر اسی بات کے پیسے لیتے ہیں. جی جی, لکھا اردو میں ہوتا تھا نا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جس کا جو کام ہے نا, میں نے کہا تھا ایک دفعہ, ہاں بھٹی صاحب سے میں نے کہا تھا, میں نے کہا بھٹی صاحب دیکھیں آپ کا ایکسپیرینس 30 سال کا جرنلزم کا, صحافت کا, ایز اے بیورو چیف, رپورٹر جو بھی ہے نا, اس کو میں چیلنج نہیں کر سکتا, وہ آپ کا کام ہے. لیکن جو میرا سر 20 سال کا ایکسپیرینس ہے نا, اس کو آپ بھی چیلنج نہیں کر سکتے, وہ میرا کام ہے. آ جائیں, میں کہتا ہوں آ جائیں نا. حامد میر صاحب کو آپ بولیں ایک بلیٹن, وہ نہیں کر سکے, دیکھیں ان کا کام نہیں ہے نا. تو جس کا کام نہیں ہے, وہ جس کا کام اسی کو ساجے, وہ والی بات ہے. تو ان کی اپنی فیلڈ ہے, آپ
ایک دم سے جرنلسٹ پیدا نہیں کر سکتے کہ حامد میر کی جگہ ایک دم سے ریپلیس کر دیں کہ یار فلاں آئے گا تو وہ جگہ نہیں. کامران خان جب چھوڑ کر گئے تو شاہ زیب کو تھوڑا ٹائم لگا اپنی جگہ بنانے میں, لیکن شاہ زیب نے اپنے کام سے ثابت کیا کہ ہی از ون آف دا بیسٹ رائٹ ناؤ. مجھ سے آپ آج پوچھیں گے تو میں صحافت کے اگر آپ اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ شاہ زیب از فار ابو دین کامران خان صاحب. اچھا, ہاں جی, کامران خان سے زیادہ بالکل, بہت سے اعتبار سے, جس میں صحافت ظاہر ہے سب سے پہلے شامل ہے. ان کا سوال کی فریمنگ, ان کا جو ہے گرل کرنا, ان کی ریسرچ, ان کا بالکل ان کی اپنی ریسرچ, ان کا اصل بات یہ کہ آپ کا اگر ٹلٹ ہے بھی نا کسی طرف شو نہ ہو تو وہ آپ کسی وجہ سے ہونا چاہیے, دلیل کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لائکنگ ڈس لائکنگ یا کہیں سے آپ کو کہہ دیا گیا کہ اب آپ نے اس لائن پہ چلنا ہے تو اب آپ اسی لائن پہ چل پڑے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سلمان, ہم کو آخر کی جانب بڑھ رہے ہیں, لیکن میں 2-3 سوال آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا. بہت سے میڈیا اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت, اور میڈیا ڈپارٹمنٹس کی بھرمار ہے اس ٹائم یونیورسٹیز کے اندر, اور ایڈمیشنز آج کل سیزن چل رہا ہے. لوگ بہت سارے پوچھتے ہیں کہ میس کمیونیکیشن میں جائیں یا نہ جائیں, اور میس کم کریں, تو کیا میڈیا اداروں میں جگہ ہے ہماری پلیسمنٹ کی, کیا ہمیں جاب ملے گی؟ ابھی خیر خان بھی آپ سے آف دی ریکارڈ بھی بات ہو رہی تھی کہ ابھی جو نیا فنومنا ہے ڈیجیٹل کا, اس میں بھی بہت سارا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ کریٹ کیا ہے, کافی ڈفرینس کریٹ کیا ہے, لیکن اینکرنگ میں بہت سے لوگ جو بھی میں اس کو ہمارے اینکر بننے آ رہے ہیں, تو کیا اینکر بننے کی جگہ ہے؟ کیوں نہیں ہے, بہت سارے اینکرز آئے ہیں ہمارے بعد. کیوں اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ پچھلے بار جگہ نہیں چھوڑے نا؟ نہیں دیکھیں, ہم بھی شاید یہی کہتے تھے کہ ہم سے اوپر والے جگہ نہیں چھوڑ رہے. آپ سے پہلے تو کوئی تھا ہی نہیں, 2003 میں آپ آئے, 2 میں میڈیا ہے. دیکھیں تھے نا, مجھ سے پہلے عامر لیاقت تھے, مجھ سے پہلے جاوید اقبال تھے, ٹھیک ہے, مجھ سے پہلے اور بھی مطلب یعنی کہ اینکرز تھے. یحییٰ حسینی خبریں پڑھتے تھے, اشر زیدی خبریں پڑھتے تھے, ندا سمیر پڑھتی تھیں, عظمیٰ الکریم پڑھتی تھیں. ٹھیک ہے, تو وہ آگے نکلے, ان لوگوں نے ڈفرینٹ کام کیے, کوئی پروگرامز میں چلے گئے, کوئی پروڈکشن میں چلے گئے, کسی نے اپنا یوٹیوب, طارق متین نے اپنا یوٹیوب چینل چلانا شروع کر دیا. تو جگہ بنتی ہے, آپ کو جگہ بنانی پڑتی ہے, جگہ بنتی ہے, لیکن ہمارے پاس آپشنز نہیں تھیں, ہمارے پاس میڈیم نہیں تھا اس زمانے میں, ٹھیک ہے. تو ہماری محنت ساری کی ساری اسی لیے ہوتی تھی کہ ہم نے یہاں جگہ بنانی ہے. الحمدللہ بنا لی جگہ, اور جو آج کے بچے ہیں ان کے پاس ایک میڈیم ہے, سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, اگر ان کو وہاں جگہ نہیں ملتی وہ ساتھ ساتھ ادھر بنا لیں. تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں, میں کہوں گا نہیں جی آپ دیکھیں, جو ٹیلنٹ ہے نا وہ کبھی چھپ نہیں سکتا, دب نہیں سکتا. آج کے زمانے میں, آج کے زمانے ابھر کے سامنے آئے گا. آپ دیکھ لیں جب سے انسٹاگرام شروع ہوا ہے, ایسا ایسا بندہ آپ کے سامنے ٹیلنٹڈ آ گیا, آپ تصور نہیں کر سکتے یار یہ ٹیلنٹ پاکستان میں موجود ہے, لوگ کر رہے ہیں. تو آپ کو پلیٹ فارم ملنا ضروری ہے, اور پلیٹ فارم ہے. اب اگر آپ کے پاس, اب تو ٹی وی زیادہ ہو گئے نا, چینلز کی تعداد بڑھ گئی ہے, اس زمانے میں نہیں تھی اتنی. اب جو ہے وہ کئی چینلز آ گئے, ایک ایک شہر کے اندر کئی چینلز ہیں, آپ ادھر ٹرائی ضرور کریں. اپنے اندر کے پیشن کو, کہ جی اگر آپ کو یہ پیشن, جیسے مجھے تھا پیشن تو میں پہنچ گیا نا وہاں تک, ٹھیک ہے, صحیح ہے, کہیں نہ کہیں سے ہوتے ہوئے پہنچ گیا. تو اسی طرح سے پیشن ہونا چاہیے, وہ پیشن آپ کو جو ہے وہ آگے لے کے جاتا ہے. جو فیوچر کے نیوز اینکرز ہیں ان کے لیے آپ کچھ ٹپس کیا دینا چاہیں گے؟ خاص طور پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو آپ کا لہجہ ہے, جو آپ نے ایکسنٹ ڈیولپ کی ہے, یہ ذرا ماشاء اللہ کافی غیر معمولی قسم کا, بہت اچھا, صاف سلیس. اس کی ایک وجہ آپ کا کراچی سے ہونا, اہل زبان ہونا بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے اس کو ایک تھوڑا ڈیولپ کیا ہوا ہے. گلے کا استعمال کس طرح سے بہتر کیا جائے, اس بارے میں آپ تھوڑی رہنمائی کریں گے؟ اپنا جو گلا ہے نا اس کو آپ گلے کے لیے استعمال نہ کریں جتنا میں نے کر دیا آپ کے سوالوں پہ اس پوڈ کاسٹ میں, ٹھیک ہے نا. وہ بھی اس لیے کہ دل دکھا ہے تو آپ نے سوال کیونکہ کر لیا. میرا جس چیز پہ آپ کا دل دکھتا ہے نا, ہمیں تو یہی بتایا گیا نا کہ آپ اس پہ آواز اٹھائیں, آپ ضرور اس کے اوپر بات کریں. میرا دل بعض یہ جو چیزیں میں نے آپ سے ذکر کی ہے نا اس پوڈ کاسٹ پہ, میرا واقعی بڑا, میں نے سفر کیا ہے, بہت سفر کیا ہے میں نے, میری فیملی نے سفر کیا ہے. یہ آج میں ایک آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں شیئر کر رہا ہوں. جو لوگ ظاہر ہے میرے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے اچھی طرح سے. صرف یہی نہیں, آپ کو کام کے معاملے میں بھی اگر آپ کو جان بوجھ کے پیچھے ہٹایا جا رہا ہو, تنگ کیا جا رہا ہو, اور اس کے کچھ ریزنز ہیں. دیکھیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک بہت بڑا ریزن ہے. جتنے چینلز ہیں نا اس وقت, میں اپنی آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں, میں صرف ایک بتانے کے لیے کہ جتنے چینلز ہیں نا اس میں اچھے چینلز, جو بڑے چینلز ہیں, وہاں پر جو لوگ مینجمنٹ میں ہیں نا وہ ٹی وی پہ نہیں آتے, ٹھیک ہے. یہ میں نے یہ سمجھ لیں کہ میجورٹی چینلز کی بات کر رہا ہوں, بڑے اچھے چینلز اور میجورٹی. جو مینیجریل پوسٹ پہ لوگ ہیں نا ان کے اپنے یوٹیوب چینلز نہیں ہیں, ٹھیک ہے.
نام بھی لے سکتا ہوں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ نہیں مطلب ٹی وی پہ بھی نہیں آتے اور وہ یہ بھی نہیں کرتے کہ یوٹیوب چینل چلا رہے ہو اپنے. ان کی پوری توجہ چینل پہ اور چینل کے ہر نیوز اینکر اور ہر پروگرام اینکر ہر پروگرام کے اوپر ہوتی ہے. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا ہر پروگرام نمبر 1 ہو. لیکن جب آپ خود مجھے مطلب فرض کریں میں پروگرام بھی کرتا ہوں, میں یوٹیوب بھی چلاتا ہوں, مجھے آپ انچارج بنا دیں گے چینل کا, تو میری کیا کوشش ہوگی کہ جی میرا پروگرام سب سے اوپر ہو. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. جن اداروں میں یہ چیز ہے ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے اس بات کے اوپر. ویسٹڈ انٹرسٹ ہونا اپنی الگ بات ہے. فیملی نے کس طرح سفر کیا, مطلب کیا مطلب آپ کی تنخواہ آدھی کر دی جائے, ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ کہا جائے کہ ٹیمپریری ہے, اور اس کے بعد 6 مہینے 8 مہینے سال بعد پھر یہ خبریں آئیں کہ جی بحال ہونے والی ہیں تنخواہیں, بحال ہونے والی ہیں تنخواہیں, تو آپ کسی اور چینل جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. آپ کہیں گے چلو یار اتنا عرصہ گزارا ہے اسی میں رہتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. تو آپ کی فیملی آپ سے کنیکٹڈ نہیں ہے. میں نے تو اپنے بچوں کا اسکول تک ظاہر چینج کروایا کہ میں جس اسکول میں پہلے میری بچی جاتی تھی وہ نہیں میں اس کو فیس کو افورڈ کر پا رہا تھا. ایک آپ کا ایک لائف اسٹائل ہوتا ہے. میں نے کسی سے یہ چھینا نہیں تھا لائف اسٹائل, میں نے محنت کر کے یہ لائف اسٹائل بنایا تھا. اور کوئی ایسا نہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ کوئی امیر کبیروں والا نہیں, ایک ایوریج جو ایک مڈل کلاس فیملی کا لائف اسٹائل ہوتا ہے نا. آج بھی الحمدللہ وہ یہ 10 مرلے کا گھر ہے اس میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک اپنا لائف اسٹائل بناتے ہیں, اچھی ایجوکیشن اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں, لیکن آپ سے اگر وہ معاہدے کی یا جو آپ سے وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی کر کے وہ حق چھینا جائے تو میں اپنے حق کے لیے آواز بھی نہ اٹھاؤں. صحیح ہے. چلیں بہرحال اب تو آپ نے کافی کچھ بہتر کر لیا, اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے. نئے بچوں کا میں نے سوال کیا تھا, ان کا لہجہ کس طریقے سے, کوئی گلے کا کوئی دیکھیں میں نے اپنے زمانے میں, اب تو وہ دور بہت مطلب یعنی کہ سمجھ لیں گے قبل مسیح کا دور کہتے ہیں اس کو, ہم تو آئینے کے سامنے بیٹھ کے بھی پریکٹس کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہی ہمیں کہا جاتا کہ جی پیٹ سے آواز نکالو, پیٹ سے آواز نکالو. میں نے کوشش یہ کی کہ اپنے سینئرس کو دیکھ کے سیکھوں, ان کو پتہ بھی نہ لگے اور میں ان سے سیکھ جاؤں. دوسری چیز اپنا نیچرل اسٹائل برقرار رکھیں, بناوٹی نہ ہو. آپ نے دیکھا ہے میں جیسے ابھی بات کر رہا ہوں ویسے ہی گاڑی میں بھی آپ سے کر رہا تھا, اور ویسے ہی ہم کھانا کھا رہے تھے اس وقت بھی ایسی بات ہو رہی تھی. جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں وہ یہ کہ ہاں جی یہ تو بولتا ہی ایسے, بلکہ ایک دفعہ میرے دوست نے کہہ دیا تھا جب میں اس سے بات کرتا, کہتے ایسا لگ رہا ہے خبریں پڑھ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا نیچرل اسٹائل آپ جو بھی ہے نا وہ رکھیں. تلفظ, الفاظ, ٹھیک ہے, اتار چڑھاؤ, اسٹریسز اینڈ پازز جسے ہم کہتے ہیں, اس کی توجہ, اس کا خیال ضرور رکھیں. لفظ کی حرمت کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ کا استعمال یہاں میں کر رہا ہوں, لفظ کی حرمت کا ایگزیکٹلی, تو وہ یہاں جچتا ہے یا نہیں جچتا, یہاں اس کا استعمال جو ہے وہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. الفاظ ہی کا تو سارا کھیل ہے, اور میری ہمیشہ سے کوشش یہ رہی کہ میں لفظوں سے کھیلنے کی بھی کوشش کرتا ہوں, چاہے وہ میں ٹویٹر پہ ہوں, چاہے میں فیس بک پہ ہوں, یا جب میں شوز کنڈکٹ کرتا ہوں تو اس وقت بھی میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ میں لفظوں سے کھیلوں. ایک لفظ میں نے بول دیا تھا, بڑی اس کی تعریف ہوئی تھی, سوال میں نے کر دیا تھا کہ جی باجوہ صاحب کے زمانے میں کہیں یہ تو وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ جی انہوں نے باجوہ صاحب نے کہا کہ جی آپ ہمیں ایکسٹینشن دیں, جواب میں ہم آپ کو ٹینشن نہیں دیں گے. تو یہ لفظوں سے کھیل ہے نا جو آپ کھیلتے ہیں, کسی کو کسی کی تضحیق کیے بغیر, کسی کی دل آزاری کیے بغیر. ہمیں دل آزاری یا ہمیں بات چیت میں اتنا آگے بھی نہیں نکل جانا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری ہو. بہت سے لوگ تنقید کا نشانہ اسی لیے بنے. تو آپ اپنے میں نے کہا نا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کام ہے کیا. کسی سے پوچھ لیں. ہمارے جو کیا نام ہے اس وقت انچارج تھے ایم ڈی صاحب اظہر عباس صاحب, وہ ایک بات کہتے تھے, پوچھ لو وہاں بیٹھنے سے پہلے. 4 لوگوں میں بیوقوف لگنا 4 لاکھ لوگوں میں بیوقوف لگنے سے بہتر ہے. تو اگر آپ کو کچھ نہیں پتہ کسی بھی بات کا, بہت ہمیں بھی آج بھی میں کہتا ہوں بہت ساری چیزوں کا مجھے نہیں پتہ, لیکن میں اپنے جونیئر سے بھی اگر وہ مجھے بتا دیں گے نا, میرے جونیئر بھی مجھے سکھا دیں گے, یا میں کہوں گا یار یہ بہت اچھا کیا تم نے مجھے بتایا. سیکھ لیں گے. آپ کو سیکھنا ہے. آپ قبر تک گود سے لے کے قبر تک آپ سیکھتے رہتے ہیں, جانے سے پہلے بھی آپ آخری لمحے تک سیکھتے رہتے ہیں. روزانہ یہ کام ایسا ہے ہمارا, آپ روز اس میں نئی چیز سیکھیں گے. کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جی ماسٹر آف آل ہوں اور میں عقل کل ہوں. جو ایسا کہے
ایسے ہی آپ نے اسٹریس اینڈ پاز کا ذکر کیا، وہ تو خیر بندہ سیکھ لیتا ہے، لیکن پنجاب کے بہت سے جو بچے ہیں ہمارے، ان کا لہجہ بنانے میں کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے. خیر بہت سارے اینکرز ہیں، لیکن پھر بھی جو ادائیگی ہے، تلفظ ہے، وہ پنجاب کے لوگوں کو بہرحال اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اس ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. ہاں، پنجاب کے لوگوں کو اگر پنجاب میں دیکھا جا رہا ہے نا تو پھر کسی کو فرق نہیں پڑتا. اگر پنجاب کے کسی بولنے والے کو، بات کرنے والے کا ایکسنٹ اگر کراچی میں دیکھا جا رہا ہے تو وہ سوچے گا. اور ایک آپ نے اور بات بھی کی تھی شروع میں کہ جی میں جو ہوں وہ شاید اہل زبان ہوں، تو اس وجہ سے دیکھیں کراچی کا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل زبان بھی ہے. کراچی میں آپ کو میں کئی علاقوں میں لے جاتا ہوں، آپ اردو سنیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ کیا بات کر رہے ہیں، ابے کدھر جا رہی ہے، ابے کیا کھا رہی ہے، ابے کیا کر رہی ہے. یہ ڈائلیکٹس ہیں، یہ زبان نہیں ہے، یہ ڈائلیکٹس ہیں علاقہ وائز. آپ کراچی کے مختلف لیاقت آباد چلے جائیں، الگ آپ کو وہاں پہ لہجہ ملے گا. نیو کراچی چلے جائیں وہاں الگ ملے گا. آپ ملیر چلے جائیں وہاں پر آپ کو تھوڑا انداز. آپ قائد آباد چلے جائیں، آپ جو ہیں وہ کٹی پہاڑی چلے جائیں، وہاں پر آپ کو مختلف انداز بات کرنے کا ملے گا. ایمپریس مارکیٹ آ جائیں، عجیب ایک مکس قسم کا آپ کو ماحول ملے گا. کراچی ایک ظاہر ہے کہ ایک ایسا سٹی ہے جو ایک ملٹی ایتھنک ظاہر ہے، وہاں پر لوگ سمجھ لیں کہ آبادی ہے تو اس میں. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر دیکھیں دو چیزیں سمپل سمجھنے کی، اگر آپ رپورٹر ہیں، اگر آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور یہ ہم بات کر رہے ہیں ٹی وی کی، ابھی سوشل میڈیا کی نہیں. سوشل میڈیا پہ تو سب چلتا ہے نا، وہاں تو کانٹینٹ بکتا ہے، لہجے وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے انداز. انفارچونیٹلی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی وہاں پر وہ نہیں ہے، کیا کہنا چاہیے آپ کے نارمز نہیں ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے. ٹی وی کے نارمز ہیں، ہم ٹی وی کی بات کر رہے ہیں. دو چیزیں ہیں نا ٹی وی کے اوپر کہ یا تو آپ رپورٹر ہیں یا آپ اینکر ہیں. اگر آپ رپورٹر ہیں تو علاقائی جو آپ کا اس میں ایک مظہر ہے یا علاقائی ٹچ جسے کہہ لیں، اگر وہ جھلک رہا ہے تو یہ اس کی خوبصورتی ہے. لیکن اگر آپ نیوز اینکر ہیں تو پھر آپ کی اردو نیشنل لیول پہ سب دیکھ رہے ہیں تو آپ کی اردو پراپر صاف ستھری اردو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. رپورٹر کے لہجے سے مقامی انداز لہجہ جھلکنا یہ اچھا لگتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئٹہ سے رپورٹ کر رہا ہے، بہت مقامی آہنگ جو ہے وہ تھوڑا ایگزیکٹلی. یہ گلگت کا ہے تو گلگت کے انداز، گلگتی انداز میں وہ بات کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. بٹ جب آپ کا اسپیکٹرم، جب آپ براڈ ہو جائیں نا، آپ نیشنل ٹی وی پہ آ جائیں تو پھر آپ کی اردو بہتر ہے کہ وہ صاف ہونی چاہیے تاکہ وہ سب دیکھ رہے ہیں بیسیکلی، اور آپ بیٹھ کے سب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ نے بھی کسی کو سنا خاص طور پہ معین اختر کو یا ضیاء محی الدین کو، کسی کی آواز کو خاص طور پہ آپ نے سیکھنے کے لیے استعمال کیا؟ بالکل، ان کو سنا بھی، ان کو دیکھتے ہوئے ہم بڑے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے. اور معین اختر صاحب کی تو خیر کیا ہی بات ہے، ہم تو لکی ہیں کہ ان کو ہم نے دیکھا، ان کے شوز، ان کے ڈراماز. ہم تو وہ جنریشن ہے نا جو کہ جسے کہتے ہیں کہ 90s کڈز، تو ہم تو 90 کی دہائی کے بچے ہیں، تو ہمیں تو بڑا مطلب یعنی کہ سمجھ لیں کہ بہت خوش نصیب ہیں ہم لوگ. آج وہ کانٹینٹ نہیں ہے جو ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا اور اس سے سیکھا. نیلام گھر طارق عزیز صاحب کا میں 2 دفعہ جا کے میں نے باقاعدہ اٹینڈ کیا. اچھا. کراچی میں 2 مختلف یعنی کہ ہوٹلز میں ہوا، وہاں میں نے جا کے اٹینڈ کیا، دیکھا. آپ سوچیں کہ طارق عزیز صاحب جب قریب آئے اور سوال کر رہے تھے تو ایک کہتے ہیں نا کہ آپ ایک عجیب سی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ طارق عزیز صاحب کے سامنے کھڑے ہو. تو یہ پسندیدگی تھی. جب ان کا انتقال ہوا میں GNN میں تھا اس وقت، اور ایک دم مجھے جو ہے نا وہ ظاہر خبر بریکنگ آئی نا، تو پھر مجھے کال آ گئی کہ کدھر ہیں آپ. میں نے کہا میں ادھر پتہ نہیں، میں چائے پی رہا تھا. انہوں نے کہا یار وہ بس طارق عزیز صاحب پہ ٹرانسمیشن کرنی ہے ابھی. انڈرسٹوڈ ہے کہ سینئر اینکر ہے، اور وہ جس نے بھی ظاہر ہے مجھے کہا وہ اس کو پتہ تھا کہ یہ بول لے گا، بات کرے گا. انہوں نے بٹھایا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ تو پھر ہم نے گھنٹے تک، ہم 1-1.5 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک میرے خیال میں ٹرانسمیشن کرتے رہے. اس میں بہت سارے لوگوں کے بیپرس کیے. تو وہ پھر سوالات بھی اسی سینیورٹی کی بنیاد پہ آپ کر سکتے ہیں جو آپ ظاہر ہے آپ تجربہ آپ کو حاصل ہوتا ہے. تجربے کی نا کوئی میرا خیال ہے کہ اس کا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہوتا، آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہوتا. ہاں شارٹ کٹ ہے ہی نہیں کوئی. وہ آپ کو وقت کے ساتھ اور آپ کو ایج کے ساتھ. ابھی جو آپ نے ساری ریکوائرمنٹس بتائی ہیں ایک اچھے اینکر کی، تلفظ، اچھا لہجہ، صاف اردو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا اپنا فیوریٹ اینکر کون ہے، نیوز اینکر؟ اب وہ نیوز اینکر ہے نہیں، اب وہ تو مطلب اپنی فیلڈ سمجھ لیں کہ چینج کر چکے ہیں. کوئی یوٹیوب پہ چلا گیا ہے، کوئی جیسے طارق متین ہے. طارق متین کی اردو بہت، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. ایک نام لینا ہے، کوئی ایک نام میں لے نہیں سکتا. کوئی فیوریٹ جو بہت زبردست آج کل جو ٹی وی پہ آ رہا ہو، چلیں یہ کر لیتے ہیں آج کل جو اسکرین پہ آ رہے ہیں ان میں جو کرنٹ اینکرز ہم یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں نیوز اینکرز، اس میں آپ ون آف مائی فیوریٹ از محمد جنید.
اچھا ہاں جنید کا جو انداز ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اور بڑا دھیما انداز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنید بڑے دھیمے انداز میں, آواز میں بیس بھی ہے ان کے, لہجے میں ٹھہراؤ بھی ہے, اطمینان بھی ہے, کنوکشن بھی ہے. یہ ہونی چاہیے. اینکر جو ہے نا, جب وہ بات کر رہا ہو, جب وہ خبر پڑھ رہا ہو, بتا رہا ہو, تو وہ ایسے بتائے کہ جیسے وہ کسی اپنے بہت قریبی کسی رشتہ دار کو, ہمیں تو یہ کہتے تھے جیسے آپ اپنی والدہ کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں, آپ نے ایسے خبر پڑھنی ہے. اگر آپ خبر کو ایسے توڑ مروڑ کے اور ایسے ماریں گے نا تو وہ کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی. ایسے کرتے ہیں بہت سارے اینکرز, کھینچ کے کیمرے میں مار دیں گے خبر کو, وہ کہ یار یہ اس نے خبر پڑھی ہے, لٹ ماری ہے, کیا کیا ہے. آپ آرام سے اطمینان سے سمجھائیں, خبر کو بتائیں. میں فوزان کو سمجھا رہا ہوں, فوزان آپ کو پتہ ہے ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ ستمبر کے مہینے میں 17 روپے کم ہوا ہے, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ جو حکومت پاکستان نے اقدامات کیے ہیں, جس میں انہوں نے اسمگلنگ کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کی ہیں, اس میں انہوں نے جو سٹے بازی ہو رہی تھی اس کی بیخ کنی کی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں فوزان جس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ ستمبر کے مہینے میں پاکستانی کرنسی نمبر 1 رہی ہے. یہ ہے کنوکشن. آپ کو خود پتہ ہے, آپ بتا سکتے ہیں. نالج ضروری ہے, زیادہ سے زیادہ پڑھیں. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا آپ سنیں گے, اور پڑھیں گے تو ہی آپ بتانے کے قابل ہوں گے نا. ہمارے یہاں آج کل یہ ہے کہ بس سنو بھی کم, پڑھو بھی کم, بولو زیادہ, بتاؤ زیادہ. یہ بڑی قیمتی باتیں جو آپ بتا رہے ہیں, لیکن بہرحال رات گہری ہو رہی ہے, آپ گھر پہ جانا ہے. آخری 2 میں باتیں کرنا چاہوں گا, لاسٹ 2 پوائنٹس. گزشتہ دنوں لندن یاترا ہوئی آپ کی, الطاف حسین صاحب کو ملتے ہوئے دیکھا گیا. ویسے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ آج کے دور میں بھی الطاف حسین صاحب سے مل رہا ہے. وہ پورے 22 اگست سے وہ گزرے ہیں, پورے پروسیس سے وہ گزرے ہیں. الطاف حسین سے آج بھی آپ ملنے جا رہے ہیں, خیریت تھی؟ ہاں خیریت تھی بالکل. میں کیسا بھائی آپ نے؟ میں تو نواز شریف صاحب سے بھی گیا تھا, اور مجھے موقع ملے تو میں خان صاحب سے بھی ملنے جاؤں, لیکن اس کے لیے ذرا ڈیالہ جیل جانا پڑے گا. یہ پوڈ کاسٹ ہے تو پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا آپ جو ہے نا نکلیں, اپنے کورٹ سے باہر نکلیں. نہیں, میں سچی بات بتا رہا ہوں, یہ فیکٹ ہے بالکل. اچھا ہاں, میں نے کہا نا کہ میرے نزدیک میں کسی کا وہ نہیں ہوں کہ جی فلاں سے ملوں گا یا فلاں سے نہیں ملوں گا. اسپیسیفکلی الطاف حسین سے ملنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا الطاف بھائی سے؟ دیکھیں ان سے میں پہلے بھی مل چکا تھا, لیکن میرا خیال ہے شاید 2017 کی بات ہے, شاید میں گیا ہوا تھا لندن. لیکن وہ ملنا اور جو ابھی میں گیا ہوں جون میں آئی تھنک 2023, میں نے بہت فرق دیکھا ہے, بہت فرق دیکھا ہے. اس وقت میں گیا تھا تو ایک چہل پہل تھی ان کے دفتر میں, بڑا دفتر تھا ایج ویئر کے علاقے میں ہی, اور الزبتھ ہاؤس ان کا آفس تھا, 1st فلور اس پہ میرا خیال ہے تھا ان کا. تب وہ قائد تحریک تھے؟ قائد تحریک تو اب بھی ہیں, ہیں, بانی ہیں, بس یہ کہ فرق بانی تو ہے. ہاں جی. لیکن اس وقت نا ان کے ارد گرد بہت سارے کچھ ایسے چہرے, ایسے لوگ تھے جن کو میں دیکھ کے نا تھوڑا سا یہ کہہ لیں کہ ایک بے یقینی کی کیفیت میں چلا گیا تھا. یعنی آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو آپ کو یہ یقین نہیں آ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. یہ میں آپ کو بالکل, ہاں جی, وہ جو پہلے والا تھا. ٹھیک ہے, ہو گئی ملاقات, ہو گئی, ملے, بات چیت, سارا سب کچھ. لیکن اس دفعہ جب میں گیا اور ان سے میں نے باقاعدہ مطلب ایک انٹرویو بھی کیا, میری ہی خواہش پہ میں نے مطلب مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب ہیں ان کو میسج کیا. میں نے کہا مصطفیٰ بھائی میں نے اس طرح جو ہے وہ آیا ہوا ہوں میں لندن, تو ملاقات کرنی ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ الطاف بھائی کا ایک انٹرویو اگر چھوٹا سا ہو جائے اپنی پوڈ کاسٹ کے لیے تو اچھا رہے گا. تو انہوں نے ویلکم کیا, انہوں نے کہا, لیکن کہنے لگے کہ چلے میں دیتا ہوں, مجھے 2-4 دن دے دیں الطاف بھائی کے میں اس میں. میں نے کہا مسئلہ ہے, کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا پرسوں میری فلائٹ ہے, میں واپس جا رہا ہوں. تو مصطفیٰ بھائی ایک دم سلمان بھائی آپ نے مجھے امتحان میں ڈال دیا ہے, اب آپ سے وہ بھی حیران ہوئے ہوں گے کہ اتنے عرصے بعد کون انٹرویو لینے آ گیا. نہیں, میں ایک بات بتاؤں, میں نے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں ان دنوں میں پہلا مطلب یعنی کہ کوئی ایسا شخص یا ایسا صحافی نہیں تھا جس نے ان کا پوڈ کاسٹ یا انٹرویو کیا ہو. مجھ سے پہلے DW پہ انٹرویو دے چکے تھے, BBC پہ دے چکے تھے, آفتاب بورکا کو وہ پوڈ کاسٹ میں شامل ہو چکے تھے. مین اسٹریم پاکستانی میڈیا سے میں نے نہیں دیکھا شاید میری. ہاں مین اسٹریم میں ایگزیکٹلی وہ اتفاق میں نے کہا نا ایسا کہ میں گیا تو بس میں نے خواہش کا اظہار کیا. خیر ایک وہ زمانہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ پریس کانفرنس کرتے تھے تو پورے نیوز میں کس طریقے سے پوری ساری ونڈوز, میں اگر وہ باتیں بتانے پہ آؤں نا تو آپ کا پوڈ کاسٹ نہیں چھوٹا پڑ جائے گا. میں آپ کو بتا تھوڑا سا بتا دیں کہ جب وہ والا زمانہ تھا اور اب والا زمانہ ہے ذرا کمپیئر. دیکھیں وہ زمانہ تھا, ایسا زمانہ تھا جو کہ میں نے یہ بات وہاں بتائی بھی تھی, قصہ بھی سنایا تھا کہ جی ہم جیو میں تھے اس وقت, اور ان کا ایک کلپ آیا اور وہ کلپ چلنا تھا, ابھی آن ایئر ہونا تھا. تو
ابھی آن ایئر ہونا تھا تو وہ جو انچارج تھے انہوں نے کہا کہ یار یہ چیک کر لو کتنی دیر کا ہے, تو اس کو ابھی جتنا ٹائم ہے نا اس حساب سے ایڈٹ کر کے ہم چلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایڈیٹر بیٹھ کے ایڈٹ کرنے لگا, ابھی وہ ایڈٹ کر رہا ہے, آن ایئر نہیں ہوا ہے, ڈیسک پہ کال آتی ہے, غالباً لندن سے ہی آئی تھی شاید, کال آئی اور آ کے وہ میرے خیال شاید انصار نقوی صاحب تھے مرحوم, انہوں نے فون اٹھایا. ان کا ایک انداز تھا بڑا زبردست بات کرنے کا. ان کی اہلیہ حالانکہ MQM پاکستان میں ہے, ٹھیک ہے, آج سے نہیں ہے, کافی عرصے سے ہیں, لیکن یہ کہ وہ پھر بھی ایک مطلب یعنی کہ ایک صحافی کے طور پہ مطلب وہ کام کرتے تھے, کبھی یہ نہیں کہ کوئی اس طرح سے کر لیں. ان کو کال آئی ہے, انہوں نے کال اٹھائی ہے اور میں وہیں قریب ہی بیٹھا تھا. جی وعلیکم السلام, جی ہاں نہیں ابھی بس ابھی چلنا ہے ابھی, اچھا ٹھیک ہے. یہ کر کے انہوں نے فون رکھا, اور جو NLE بیٹھے ہوئے تھے نا, ظاہر اپنے بچے ہی سارے ہوتے تھے کام کرنے والے عرصے سے, تو ان کو کہتے ہیں ابے بغیرتوں ایڈٹ ہونے کے بعد آن ایئر تو ہونے دیتے ہیں, ابھی بتا دیا کہ ایڈٹ ہو رہا ہے, وہ کال آ گئی ہے وہاں سے. آپ اندازہ کریں کہ ان کی نیٹ ورکنگ کیا تھی. ابھی آن ایئر نہیں ہوا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انصار بھائی کیا ایڈٹ کر کے چلا رہے ہیں کیا. یہ وہ دور تھا. ایک اور ایگزامپل, میں دنیا ٹی وی لاہور آ چکا تھا, دنیا ٹی وی لاہور, قمر منصور صاحب آئے ہوئے تھے. اچھا وہ ان سے ارے ان کے تعلق تو ہر ایک سے کسی نہ کسی حوالے سے رہا تھا نا. قمر منصور صاحب نے مجھے, میں وہیں مل گیا اتفاق سے دروازے پہ ہی, میں نے قمر بھائی کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے وہ. اچھا انہوں نے مجھے کہیں فون کیا ہوگا اس سے پہلے کہ جی ہم دفتر کھول رہے ہیں MQM کا, تو آئیے گا ضرور, چکر لگائیے گا, دیکھیے گا. میں نہیں, ظاہر ہے اتنا کوئی سیاسی اس میں کبھی رہے نہیں, جلسے ولسے میں چلے جاتے ہیں کور کرنے. اچھا جی میں گیٹ پہ ملا تو قمر منصور مجھ سے کہتے ہیں سلمان بھائی وہ غیر حاضری لگ گئی ہے آپ کی, 2 دفعہ بلایا تھا آپ کو. اچھا. میں ایسے ہوا, میں نے کہا قمر بھائی آپ مجھے بتا رہے ہیں یا آپ مجھے دھمکا رہے ہیں. میں نے ایسے ہی کہا, آپ مجھے بتا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں, شکوہ کر رہے ہیں یا کوئی دھمکی ہے. نہیں میں تو بس سلمان بھائی, میں نے کہا قمر بھائی لاہور میں ہیں ہم اس وقت. اب وہ ذرا تھوڑے سے نا ہو گئے, میں نے کہا بھائی لاہور میں ہیں ہم اس وقت, ٹھیک ہے, اور کراچی میں اب میرا کوئی رہتا بھی نہیں ہے. اور اگر آپ لاہور کراچی میں رہ کے سب کچھ کرتے تو وہ ڈفرینٹ ہوتا کیا؟ بالکل, میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی ہے. ایگزامپل آپ نے دے دیا, لیکن کس مطلب سنگین نتائج بھگتنے پڑتے ہیں سچویشن میں؟ اللہ کا شکر ہے ایسا کبھی ہوا تو نہیں کہ سنگین نتائج, لیکن ہاں پریشر ضرور ہوتا تھا چینلز کے اوپر جو کراچی میں تھے. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, MQM کا پریشر ہوتا تھا, بالکل ہوتا تھا. کالز آتی تھی, ہیڈ لائنز بھی آگے پیچھے ہو رہی ہیں, بلیٹنز بھی آگے پیچھے کرنے پڑے تو ہو جاتے ہیں, پورا ایک کمپلیٹ پریشر ڈالا جاتا تھا. بیپر شروع ہوتا تھا نا الطاف بھائی کا, تو اس میں انٹرپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا, بہت مشکل ہوتا تھا. یعنی ایک دفعہ بیپر ہو رہا تھا ان کا, اور دبئی میں تھے ہم لوگ, وہاں سے مطلب کال ملائی ہوئی تھی, تو پروڈیوسر صاحب جو ہیں MK عباس صاحب, وہ آئے اور انہوں نے آ کے اینکر کو کہا, ناجیہ اشر کو, کہ جی ناجیہ بیپر بہت لمبا ہو گیا ہے, اب کرنا یہ ہے کہ جو بھی الطاف بھائی بات کہہ رہے ہیں تم نے وہیں سے کوئی جملہ اٹھانا ہے اور تم نے کہنا ہے جی الطاف صاحب آپ نے بڑا زبردست بات کی, یہ وہ تم 2-3 منٹ بولنا, میں ان کی آڈیو گرا دوں گا اور ہم اٹھا کے شکریہ ادا کر دیں گے, کیونکہ ٹی وی کا ٹائم ہے نا. ویسے ہمت نہیں تھی کسی کی آن ایئر شکریہ کرے, آواز گرائی اور ایسے کیا. تو میں نے یہ سوال بھی کیا تھا الطاف حسین صاحب سے کہ آپ کا تو توتی بولتا تھا بھائی, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ پھر وہ ناجیہ نے ایسا کیا پھر؟ ہاں ایسے ہی کیا, بالکل ایسے ہی کیا. ہاں ایسے ہی انہوں نے کہا جی الطاف حسین صاحب آپ نے جو بات کی ہے یہ, انہوں نے 1-2 منٹ ریپ اپ کیا, ادھر سے انہوں نے آڈیو گرا کے اور وہاں سے فون اٹھا کے. آپ کو شروع سے میرا پریس کانفرنس یاد ہے کہ جب وہ تھوڑا سا انہوں نے گانا بھی گایا تھا اور اس کے بعد ذوالفقار مرزا نے بھی آ کے کافی کچھ بولا تھا, اور وہ پریس کانفرنس یاد ہے 2-3 گھنٹے کی, پردے میں رہنے دو پردہ نہ میرے خیال ان کی ایک نیچر ہے, وہ اسی طرح اکثر کرتے ہیں. وہ آپ دیکھیں ان کے ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھ لیں, وہ آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں. اچھا ہاں, وہ گانے گا رہے ہوتے ہیں, وہ گا کر بتاتے ہیں, ان کے انداز بیاں جو ہے. اور میں بڑا حیران ہوا, آپ یقین جانیں کہ میں نے کہا نا میرا ان کا انٹرویو کرنے کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا, کوئی یہ پرپز نہیں تھا کہ میں نے ان کو پروموٹ کرنا ہے یا کسی اور کو ڈیموٹ کرنا ہے, یا کوئی ایسی کوئی ارادہ نہیں تھا. میں نے تو یہ کہ میں لندن میں ہوں, میں نواز شریف صاحب سے بھی ملا ہوں, سرسری سے ان سے گفتگو ہوئی ہے, انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا, میں نے ان سے ہاتھ ملایا, ہم ملے ان کے دفتر کے باہر, اور کوشش تھی میری کہ میں ان سے باقاعدہ ملوں, لیکن میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. تو میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آج جاؤں اور کہوں جی کل ملنا ہے, یہ تو پروٹوکول ہی نہیں ہے نا کسی بھی سیاسی رہنما کے ساتھ بات کرنے کا. میں حیران اس بات پہ ہوا فضان کہ بہت ہی جسے کہنا چاہیے نا کہ ایک زبردست قسم کا اس پہ رسپانس آیا. اچھا, میں سمجھ رہا تھا کہ بس ٹھیک ہے ہو گیا, میں آن ایئر کر دوں گا, میں لگا دوں گا, ٹھیک ہے. میں نے تو ایک ویڈیو لگائی, اس پہ جناب
لوگوں کے کامنٹس. آپ آج میرے یوٹیوب پہ جائیں سلمان حسن آفیشیل پہ, آپ لوگوں کے کامنٹس پڑھ لیں, اس کے نیچے آپ کو 99% کامنٹس الطاف حسین صاحب کے حق میں ملیں گے. اچھا, پرو الطاف حسین. 1% کہہ لیں کہ کسی نے کوئی کا لکھا ہوگا کہ نہیں جی یہ مطلب ہمیں نہیں پسند, یا کوئی جو بھی ان پہ تنقید کر دے. 99. اب میرا کیا اس میں قصور ہے؟ میں ایک بات کر رہا ہوں, میں ان کا انٹرویو کر رہا ہوں, پھر مجھ پہ یہ بھی ہوا کہ یہ جی شاید کوئی ایجنڈے کے تحت ایسا ہوا, تو میں نے پھر ویلاگ کیا اس پہ. میں نے کہا کہ بھائی میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, نہ کوئی ایجنڈا تھا. میں گیا, میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں نے انٹرویو کرنا ہے, مجھے موقع مل گیا, میں نے کر لیا. مطلب باتیں دیکھیں, سوالات میں نے ان سے کیے سارے, ٹھیک ہے, ان کو بتایا بھی کہ یہ اس طرح سے چیزیں ہیں, آپ کے دور میں یہ سب کچھ ہوا. اور بہت زیادہ تلخ بھی نہیں, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنجیدہ نوعیت کے سوالات. نہیں, آپ نے کافی اس میں پوائنٹ اٹھائے, لیکن آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایم کیو ایم کی جو سپورٹ بیس تھی اس کا غالب حصہ ابھی بھی الطاف حسین کے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے. جو ایم کیو ایم پاکستان والوں کو یہ زیادہ لفٹ نہیں کروا رہے ہیں, ان کی جو سپورٹ بیس کا حصہ. آپ دیکھ لیں کہ جب یہ ابھی ریسنٹلی گورنر سندھ جو ہیں, انہوں نے کسی فنکشن میں کھڑے ہو کے اتنی سی بات کی کہ جی میں 1 2 3 کہوں گا, کاپی کرنے کا ٹرائی ہے نا, اور آپ لوگ خاموش ہو جائیں گے سارے, پن ڈراپ سائلنس, ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ اور شور ہوا, اور شور ہونا شروع ہو گیا. تو وہ دیکھیں نا, وہ الطاف حسین ہر دیکھیں لیڈر کی نا ایک کرسما ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ایک کرسمیٹک. آپ نے جو بات کی ہے ویسے میں حیران ہوں ان کے کانفیڈنس پہ, ٹیسوری صاحب کی کانفیڈنس میں حیران ہوں. کیا سوچی تھی ان کو یہ کرنے کی, الطاف حسین بننے کی, وہ ان کا خیر اب کیا بات کرنی ہے اس کے اوپر. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. آپ جو ہیں آپ رہیں نا, آپ گورنر ہاؤس میں گھنٹیاں لگائیں, وہ آئیں بجائیں لوگ, اور آپ ان کے مسائل حل کریں, لیکن آپ غیر ضروری طور پہ آپ کو کاپی کرنے کی کیا ضرورت ہے. شیلڈ ویلڈ دیں, کوئی ایونٹ شیونٹ اٹینڈ کیا کریں اور جائے کریں, جو گورنر کا کام ہے جو بالکل وہ کریں آپ. وہ مجھے تو لگ رہا ہے شاید گورنر صاحب ٹیسوری صاحب, مجھے لگ رہا ہے شاید آئندہ الیکشن میں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کھڑے ہوں گے, یہ کھڑیں گے الیکشن. آپ دیکھیے کھڑے تو خیر ہو جائیں گے, آگے جو بنے گا اس سے وہ ہم نہیں کہہ سکتے, وہ تو لوگوں کے اوپر ہے, وہ لائک کرے نہ کرے. لیکن آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں نا, آپ یہ کلپ لگا دیجیے, سب سے زیادہ کلپ آپ کا کراچی میں یہی دیکھا جائے گا الطاف حسین سے ریلیٹڈ. لوگ لائک کرتے ہیں, نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ باقی کلپس کی اگر ہم بات کریں نا, اس میں سب سے زیادہ یہ دیکھا جائے گا, لوگ آج بھی نا مسیحا سمجھتے ہیں الطاف حسین کو اپنا. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب, میرا بہت باتوں پہ اختلاف میں ان سے رکھوں, لیکن اگر ان کی فالوئنگ ہے تو اس میں تو کچھ نہیں کر سکتا, ایسا ہی وہ ہے. اسی طرح سے آپ جو مرضی کہتے رہیں, ایم کیو ایم پاکستان جس طرح مرضی کرے, جو مرضی کرے, ایم کیو ایم حقیقی کرے, آج بھی آپ الطاف حسین گارنٹی میں دے دوں آپ کو, کل الطاف حسین آ جائے نا تو سڑکیں چھوٹی پڑ جائیں گی. ایک ہیلو ہو جائے تو نہیں, وہ آ جائیں, مطلب یعنی کہ ہیلو تو چلو اجازت ہو جائے, تب بھی کچھ ایریا سرٹن ایریاز وہاں تو رش لگ ہی جائے گا. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جو فقید المثال استقبال کی ہم بات کرتے ہیں, اول تو یہ کبھی بھی مجھے نہیں لگتا اب ہوگا. الطاف حسین صاحب جو مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے نا, پہلے میں بھی سمجھتا کہ شاید کچھ ان کے لیے ماحول ہو رہا ہے, سازگار بن رہا ہے, شاید وہ ان کو اجازت مل جائے, یہ ہو. انہوں نے خود بھی ڈیمانڈ کی ہے, مطالبہ کیا ہے کہ جی الیکشن سے پہلے مجھ پر سے پابندیاں اٹھائی جائیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ شاید نیئر فیوچر میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جو ڈیسیشنز ہیں جہاں ہوتے ہیں اس میں کانٹا لگ جاتا ہے, تو پھر کانٹا لگ گیا تو پھر دیٹس اٹ. اچھا, 2017 کے اور 22 میں کیا فرق دیکھا آپ نے دونوں میں؟ آپ دونوں کا کمپیریزن بول رہے تھے آپ الطاف حسین کا, ابھی جو آپ گئے ہیں. ایک تو جو ان کے ارد گرد ماحول تھا اس میں بہت ہی تطہیر لگ رہی تھی مجھے. اچھا, ہاں, کہ جی لوگ چھانٹی ہو گئی ہے, اور صرف وہی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں, واقعی جو ان کے ساتھ ہیں, ان کے نظریے پہ ہیں, ان کی بات ماننے والے لوگ ہیں. اس سے پہلے والے میں نے کہا نا کہ مطلب پرست اور مفاد پرست لوگ چہروں سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ موجود ہیں, اور وہ پھر بعد میں جو چھانٹی ہوئی آپ نے دیکھ ہی لیا کہ وہ ظاہر علیحدہ ہوئے خاص اس پرپس کے تحت. اس دفعہ مجھے جو میں نے فیل کیا کہ وہ ایک چینجڈ الطاف حسین, ڈفرینٹ الطاف حسین. ظاہر دیکھیں ان کو بہت جھٹکے بھی لگے نا, آپ ایک دم بڑے آفس سے آپ آ گئے چھوٹے آفس میں, اور ایک ڈفرینٹ ماحول. اچھا, وہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کے آج بھی عادی ہیں, جو میں نے نوٹ کیا دیکھا. وہ پہلے بھی کرتے تھے, وہ اب بھی کبھی وہ حلیم بنا رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے لیے, کبھی کچھ بنا رہے ہوتے ہیں, لے کر آ رہے تھے. میں گیا, میں حیران ہو گیا کہ جی وہ وہاں پر میں, مرتضیٰ سولنگی صاحب اور عائشہ صدیقہ صاحبہ, ہم تینوں ایک ہی وقت میں وہاں پر موجود تھے. اور بلکہ مجھے یہ بتایا گیا مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے کہ مصطفیٰ نے کہا کہ سلمان بھائی, بلکہ الطاف حسین صاحب نے خود کنفرم کیا کہ جب
مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی نے ہمیں یہ کہا کہ سلمان حسن آ رہے ہیں انٹرویو کرنے, تو ہم نے ان کا ٹائم بعد میں رکھ کے آپ کو پہلے بلا لیا. اور واقعی ایسا ہوا, مجھے میسج آیا. مسئلہ یہ تھا کہ میں جس وقت میسج آیا نا, میں اس وقت امیزون کی بلڈنگ کے اندر تھا, میرا فون بند تھا. میں جب وہاں سے 3 بجے نکلا ہوں تو میسج آیا ہوا کہ آپ جو ہے نا وہ 3:30 یا 3:30 بجے آپ یہاں آ جائیں. اب آپ سوچیں 3:30 تو میں وہاں سے نکلا ہوں, مجھے پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگنا تھا. میں نے فون کر کے معذرت کی, انہوں نے کہا السلام علیکم, آپ کا فون بند. میں نے کہا یہ مسئلہ تھا کہ آپ کا میسج آنے سے پہلے 12:30 بجے میرا فون بند ہو چکا تھا. تو پھر بھی میں وہاں پہنچا, اور وہاں پہنچا ہوں تو انہوں نے مجھے پھر ٹائم دیا, باقاعدہ کھانا وانا پہلے کھلایا, اور اس کے بعد انہوں نے پھر انٹرویو کے لیے ٹائم دیا. ہم بیٹھے پھر سکون سے. کیا بات ہے. تو یہ مطلب ایک فرق ہے جو کہ دیکھا ظاہر ہے فائنینشلی بھی بڑا فرق پڑا ہے. چھوٹے دفتر, چھوٹے گھر, ابھی ان کے فائنینسز اس طرح سے مینیج نہیں ہو رہے جیسے شاید پہلے ہوتے تھے. ارادوں میں پختگی ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی. ریہیبلیٹیٹ بھی کیا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے بہت ساری باتیں کی تھیں ان کی, مشروب کافی پیتے ہیں وہ, اب تھوڑا سا بہتر ہوئے ہیں اس حوالے سے. دیکھیں جو چیز میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی میں نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے, مطلب ان کی ذہنی حالت اور سائیکولوجیکل کیفیت بہتر ہے. آپ پورا انٹرویو دیکھ لیں, کہیں سے بھی آپ کو نہیں لگے گا کہ کوئی ایسا کوئی ان کے ساتھ مسئلہ ہے. وہ ان کا ایک انداز ہے, وہ انداز آپ اس انداز سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ ڈس لائک کر سکتے ہیں, وہ اپنی جگہ, لیکن وہ ایک انداز ہے جو کہ پہلے بھی تھا, جو اب بھی ہے. لیکن آئی ایم شیور کہ لوگوں میں نا, سیاستدانوں میں بھی وقت کے حساب سے تبدیلیاں آتی ہیں, صحافیوں میں بھی آتی ہیں. جب وہ کسی ایک فیز سے گزرتے ہیں تو ان کو کچھ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. صحیح ہے, یہ چیز ہے. بالکل لاسٹ آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑا جاننا چاہتا ہوں. عمران ریاض خان سے آپ کے بارے میں نے دیکھا ہے ٹویٹر پہ کافی کلپس بھی ایک زمانے میں رہے, آپ ایک چینل میں رہے, آپ کے نظریاتی اختلاف بھی تھے اور کچھ آپ کے ایک ایز اے کولیگ جو ود ان دی آرگنائزیشن اختلافات ہیں وہ بھی کافی تھے, لیکن اس کے باوجود پرسوں ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ ان کی طرف گئے ہیں اور بہت سارا. تو یہ والا کیا سین تھا؟ ضروری ہے ویسے یہ بتانا. بتائیں آپ کیا کرنے گئے وہاں پہ, کیا کن جذبات سے مغلوب ہو کے آپ عمران ریاض کے گھر نہیں دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو عمران ریاض پہ گزری اور جو عمران اور ان کی فیملی نے جو سفر کیا ہے, اللہ کسی پہ وہ وقت نہ لائے. آمین. ٹھیک ہے, کسی پہ نہ لائے. فضان دیکھیں, ہم ہیں, آپ ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, آج بھی بہت سے لوگ مسنگ ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے گھر والے سفر کریں. ارشد شریف صاحب کا واقعہ ظاہر ہو چکا تھا, اس کے پیچھے جو بھی عوامل کار فرمائے مجھے نہیں پتہ, لیکن ایک شخص تو چلا گیا نا دنیا سے. بات یہ, اور میں نے تو ان کے ساتھ بھی کام کیا تھا. دنیا ٹی وی میں ہمارے وہ ہیڈ آف نیوز آئے تھے کچھ عرصے کے لیے. ونڈرفل پرسن, انٹلیکچوئل, آپ کو بات کریں تو آپ کو مزہ آئے بات کرنے کا. آل دو ہی واز ناٹ فٹ فار دا نیوز روم, اور وہ انہوں نے خود بھی بعد میں اعتراف کیا تھا. ہی لیفٹ. وہ کہتے ہیں یار میں نا یہ بیٹھ نہیں سکتا, میں رپورٹر ہوں بنیادی طور پہ, میرا کام ہے میں نکلوں, میں رپورٹنگ کروں, میں انویسٹیگیشن کروں, میں یہ چیزیں کر کے میں اپنا کام کروں, میں یہ نیوز روم میں بیٹھ کے خبریں نہیں وہ دیکھ سکتا ہے, ہیڈ لائن کیا چل رہی ہے اور یہ وہ سارا سب کچھ. اینڈ دیٹس وائی ہی لیفٹ. وہ چلے گئے تھے. تو ارشد شریف صاحب کا جب واقعہ ہوا تو بڑا افسوس دکھ, ان کی بھی خبریں آئی تھیں بیچ میں, لیکن میں نے سیدھا علی اشفاق کو فون کیا. ہم بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, میاں علی اشفاق, ان کے وکیل. تو انہوں نے کہا نہیں سلمان بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہی از سیف. ہی سیڈ ایٹ دیٹ ٹائم کہ جی آئی کی ناٹ کامنٹ آن ہز فزیکل اینڈ مینٹل کنڈیشن, بٹ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ مار دیا, تشدد وغیرہ, یہ میں ابھی اس پہ کوئی کامنٹ نہیں, بٹ ہی از الائیو الحمد للہ. اچھا خیر, عمران ریاض سے چھوٹا سا کسی بات کے اوپر نا ایک سمجھ لیں کہ ایک آن ایئر عمران بھائی سے اختلاف ہو گیا تھا, اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب وہ ابھی بہت زیادہ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھے. اچھا تھے, اسٹارٹنگ تھی سمجھ لیں, یہ کہہ لیں. اور وہ دور بھی ہم نے دیکھا, ایک دم اچانک ہی وہ کہتے ہیں نا کہ چینج ہونا شروع ہو گئے, بالکل ہی الگ ہی ہواؤں میں جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نظر آئیں. تو پھر آپ ایک سٹیپ تھوڑا ویسے ہی خود پیچھے ہو جاتے ہیں کہ یار اوکے فائن, ٹھیک ہے نا. آن ایئر ہماری کسی بات کے اوپر اختلاف ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ یہ تھا کہ میں سوال کرا تھا, انہوں نے جواب دیے, جو بھی کچھ ہوا انبن کہہ لیں یا جو بھی بات کہہ لیں, مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ کسی ایسی بات پہ ان کو یعنی کہ اعتراض تھا کہ جی میں ان کو شاید صاحب نہیں کہہ رہا,
تو میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا میرے ہم عمر ہی ہیں, شاید میں بھی ہو سکتا ہے مجھ سے چھوٹی ہوں ایج میں بھی, ٹھیک ہے نا, جو ایکسپیرینس ہے اس حساب سے. بھائی آپ فیمس ہیں, آپ کی فالوئنگ ہے, میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا, لیکن جو ایکسپیرینس ہے وہ تو اس کو تو نہیں آپ چیلنج کر سکتے نا, کہ میں بھی تو کئی اداروں سے ہوتا گزرتا یہاں پر پہنچا ہوں. آپ نے ایک لائن پکڑ لی, میں نے لائن نہیں پکڑی, ٹھیک ہے, ہماری ٹریننگ ہی نہیں ہے, میری نہیں ہے ٹریننگ کہ میں ایک لائن پکڑ لوں. میرے سامنے جس کو بھی بٹھائیں گے میں کوشش کروں گا کراس کوشچن کروں اس سے, میں مدح سرائی نہیں کروں گا کسی کی. صحیح بات ہے تو وہ سب کی صحیح ہے, غلط ہے تو وہ سب کی غلط ہے, یہ ہونا چاہیے. خیر وہ جو بھی ان کا اپنا ایک پروگیٹو تھا, وہ کرتے یہ کرتے. اس وقت بس وہ ایک چھوٹی سی انبن ہوئی. پھر جی اس وقت وہ پتہ ہے, میں نے کہا نا مینجمنٹ کی کچھ نااہلی ہوتی ہے کہ وہ بجائے یہ کہ بٹھائیں اور مسئلے کو حل کریں گے, یار چلو یار آپس میں انبن ہو گئی, یہ ختم کرو کہانی, کوئی بات نہیں ہے. نہیں جی, انہوں نے کہا نہیں یہ بیٹھے ہوں تو ان کو نہ بٹھانا, ٹرانسمیشن میں یہ ہوں تو یوں. وہ بات نا پھر تھوڑی آگے اس طرح سے چلی گئی کہ پھر ہماری بات چیت ہی نہیں ہوئی. پھر انہوں نے ادارہ چھوڑ دیا. آپ نے ان کو انٹرویو کرنے کے لیے معذرت نہیں آفر کی کس چیز؟ میں نے ڈیورنگ دا بریک, جب ہم بریک میں تھے, میں نے کہا ان کو, میں نے کہا اب اصل میں یہ باتیں میں تھوڑا اوائڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ اب کیونکہ میں اور کنڈیشن میں, ہاں ایگزیکٹلی, وہ اب وہ کسی اور دیکھیں حالات سے گزر کے آئیں. یہ اس وقت اچھی لگتی اگر میں کرتا. اب آپ وہ میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز سے جس فیز سے وہ گزر کے آ گئے نا, اللہ کسی دشمن کو بھی اس سے نہ گزارے. آمین. تو آئی تھنک اگر اس نے کوئی ایسی چیز کی تھی تو گزر گیا نا وہ ایک اس سے, تو اللہ تعالیٰ صحت یاب کرے, اس کو زندگی دے, اور اب آئے وہ دوبارہ سے اپنے اس میں, ہم پھر اپنے نظریاتی اختلافات لے کے چلیں. بٹ میں جب ملا ہوں, گلے ملے ہم, اور ہم نے بڑا اچھے ماحول میں بات چیت کی, اور میں نے بلکہ کہا بھی, میں نے کہا بہن کوئی اب ناراضگی شازگی تو نہیں ہے نا, حالانکہ وہ بھی مجھ سے یہ کہہ سکتے تھے, ٹھیک ہے نا, اور ہو سکتا ہے انہوں نے یہ سوچا ہو کہ یار وائے سلمان, مطلب ہماری تو تقریباً بات چیت ہی نہیں تھی, اور کوئی ذاتی نہیں ہوتا اس میں مسئلہ, بن گیا تھا وہ بنا لیا ہوگا. یا بعض آپ کو پتہ ہے نا, بعض اوقات بیچ میں لوگ ایسے ہوتے ہیں, جیسے اگر ایک مینجمنٹ ہے, یہ اس کی نااہلی ہے نا کہ ایک ہی ادارے میں کام کرنے والے لوگوں کے درمیان اگر کوئی غلط فہمی ہے, آپ اس کو بٹھائیں اور دور کریں, ختم کریں گے, چلو یار ٹھیک ہے, نہیں ہے, آپ کر ہی نہیں رہے ہیں وہ اس طرح سے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ایسا کوئی بات چیز ہو جائے نا, کوئی مسئلہ ہو جائے نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پہل کرنی چاہیے تھی, اور میں نے کی ہے. اور وہ بھی تب جب اس پر برا وقت آیا, اور جب ہی از بیک فرام دیٹ برا وقت. ابھی آپ ان سے ملیں, ان کے ملنے کے بعد آپ کا کیا تاثر ہے, کیونکہ آپ وہ دوبارہ سے چینل پہ اسی طریقے سے ایکٹیو ہوں گے, ولاگس بنائیں گے, بولیں گے, بات کریں گے, جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے, جن لوگوں نے کیا؟ ان نیئر فیوچر آئی ڈونٹ تھنک سو, نہیں بولیں گے. مستقبل قریب میں مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لہجے کی لکنت اگر ٹھیک ہو گئی, وہ سائیکلوجیکلی فزیکلی ٹھیک ہو گئے, لہجے کی لکنت, فضان شاید جلدی اسپیچ تھیراپی ان کی چل رہی ہے, جیسے کہ ان کے وکیل ہیں میاں اشفاق, انہوں نے بتایا, اللہ کرے وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو. لیکن آپ دیکھیں نا, ایک ایسا شخص جو دبنگ انداز میں ایک سانس میں بات کرنے والا, اس کے لہجے سے آپ وہ جو انداز ہے وہ چھین لیں, کہ وہ ایک جملہ کمپلیٹ جو ہے نا وہ ایک ون گو میں نہ کر سکے, اس کو رکنا پڑ رہا ہے, ہکلا کے وہ بات کر رہا ہے. تو سوچیں نا کہ وہ کس کرب سے, کس اذیت, اور آئی ڈونٹ نو کس ذہنی یا جسمانی ٹارچر سے گزرا ہوگا. آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. ہم تو اینڈ پروڈکٹ دیکھ رہے ہیں نا, ہمیں وہ پروسیجر نہیں پتا کہ کیا ہوا. اور جہاں وہاں ہماری بات ہوئی ہے تو وکیل نے آف دا ریکارڈ, ظاہر ہے کئی باتیں ہوئی ہیں جو میں نے اپنے ویلاگ میں کی, نہ میں یہاں کر سکتا ہوں. لیکن یہ کہ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت ایک برے فیز سے گزرا ہے, بہت ہی برے. اور شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں, میرا اپنا اندازہ ہے کہ کوئی صحافی اس طرح سے اس فیز سے گزرا ہو, شاید ہی. آپ سوچیں اس کی طاقت کیا تھی, زبان, کمیونیکیشن, وہی چھین لیا آپ نے, یا جو بھی ہوا اس کا. تو مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل قریب میں کوئی وہ فی الحال اس پوزیشن میں, اگر وہ چاہیں گے بھی نا, تو ان کی جو فیملی ہے, ان کے دوست احباب, ان کے وکلا شاید ان کو منع کر دیں گے کہ ابھی نہیں, فی الحال نہیں. اللہ تعالیٰ سب کی زبانیں سلامت رکھے, سب کی عزتیں سلامت رکھے, سب کی فیملیز کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ سلمان بھائی, بہت اچھا لگا, آپ نے بہت اچھے طریقے ایکسپلین کیا, سمجھایا, پڑھایا. بہت بہت شکریہ آنے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے. اور فضان, جس طرح سے ماشاء اللہ آپ نے یہ سیٹ اپ بنایا ہے, آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, عزت دیتے ہیں. ہم عزت کے لیے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, عزت ہی آپ نے دی ہے, اور عزت مجھے ملی ہے, تو
تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. یہ تھے سلمان حسن, اور آپ نے پوری ایپیسوڈ دیکھی, کوئی بات غلط لگی ہو, اچھی لگی ہو, کامنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں بتائیں. اور ہم گیسٹ ریکمنڈیشن جو ہے وہ فیس بک پہ لے رہے ہیں, آپ پلیز ہمیں فیس بک گروپ پہ جوائن کریں, فیس بک پیج پہ کامنٹ کر دیں, ان باکس کر دیں, یا جہاں بھی آپ ہم سے کنیکٹ ہیں انسٹاگرام پہ آپ گیسٹ ریکمنڈیشن ضرور دیں. اور سلمان بھائی کی آپ کون کون سی باتیں اتفاق کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, اس کا اظہار ہمیں ضرور کریں. تھینک یو سو مچ.